हेलो दोस्तों, मैं उमर फैज़ी आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल अरूज उर्दू में इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम उर्दू कवायद को एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ये वीडियो हर क्लास के लिए होने वाली है, हर क्लास के लिए बहुत ज़्यादा मददगार और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। चाहे 6, 7, 8, 9, 10th की बात की जाए या फिर 11, 12th या फिर कंपटीशन एग्ज़ाम की बात की जाए, टीजीटी, पीजीटी की, सबके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम को ख़राब किए हुए। सबसे पहले एकदम बेसिक से पढ़ेंगे हम, देख लेते हैं हर्फ तहज्जी क्या होते हैं, हरूफ तहज्जी। हरूफ तहज्जी में पहले देख लेते हैं हर्फ किसे कहते हैं। हमारे मुँह से निकली हुई हर आवाज़ को ज़ाहिर करने वाले निशान को हर्फ कहते हैं। हम अगर कुछ बोल रहे हैं, हमने कुछ बोला, ठीक है, वो आपने सुन लिया, अब उसको ज़ाहिर अगर हम लिख दें और वो ज़ाहिर हो रहा हो, उसी को क्या कहते हैं, हर्फ। अगर हमारे मुंह से कोई आवाज़ निकली है और उसको ज़ाहिर करने वाले सिंबल या उसको ज़ाहिर करने वाले निशान को हर्फ कहते हैं। जैसे मसलन अलिफ, बे, पे, से, बड़िए, यानी अलिफ से लेकर बड़िए तक, ए से लेकर जेड तक, छोटा आ से लेकर ज्ञा तक, जितने भी हर्फ आते, जितने भी निशान आते हैं, सबको क्या बोलते हैं, हर्फ बोलते हैं। ठीक है, ए से लेकर जेड तक, अलिफ से लेकर बड़िए तक, जितने भी आएंगे सब हर्फ हैं। मसलन यानी यहाँ पर मसलन आप देख लीजिए कि मसलन क्या क्या है, अलिफ, बे, पे, से, बड़िए, यानी अलिफ से लेकर बड़िए तक में हर निशान हर्फ है। समझ में आ गया आपको, हर्फ किसे कहते हैं। अब देखते हैं हरूफ। एक से ज़्यादा हर्फ हों तो उन्हें हरूफ कहते हैं। एक से ज़्यादा हर्फ हों तो उन्हें हरूफ कहते हैं। मसलन अलिफ, बे, पे से लेकर बड़िए तक, एक से ज़्यादा हरूफ हों। जैसे अगर ये हमने लिख दिया अलिफ, यहाँ पर लिख दिया अलिफ, यहाँ पर लिख दिया बे, यहाँ पर लिख दिया पे, तो ये तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ये तीन है ना, तीन हरूफ हैं। अगर सिर्फ इस सब चीज़ों को मिटा दिया जाए, सिर्फ यहाँ पर पे लिखा हुआ है, पे, तो ये क्या है, एक ही तो हरूफ है, एक ही तो है, तो ये एक हर्फ है। ठीक है, एक हर्फ है। लेकिन अगर यहीं पर कई हर्फ लिख दे रहे हैं, एक से लेकर बढ़िए, अलिफ से लेकर बढ़िए तक लिख दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वो हरूफ हो जाएगा। ठीक है, या फिर बहुत सारे हर्फ मिलकर हरूफ बनाते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है। तो हर्फ की तारीफ क्या हुई, हमारे मुंह से निकली हुई हर आवाज को जाहिर करने वाले निशान को हर्फ कहते हैं। मसलन अलिफ, बे, पे, ते, से, जे से, जिम से लेकर बड़िए तक में से हर निशान हर्फ है। ठीक है, अब उसके बाद हरूफ क्या है, हरूफ एक से ज्यादा हर्फ हो तो उन्हें हरूफ कहते हैं, या फिर बहुत सारे हर्फ मिलकर हरूफ बनाते हैं, यानी एक से ज्यादा हर्फ रहेंगे। अलिफ सिर्फ लिख दिए तो एक हर्फ है, अलिफ के साथ बे भी लिख दिए तो एक, वो दो हरूफ हो गए। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं तहज्जी के मानी क्या होते हैं। हरूफ तहज्जी हम देखें ना, अब वो हर्फ के बारे में एक थोड़ा सा जान गए, अब हरूफ तहज्जी, तहज्जी के मानी देखते हैं क्या है। तहज्जी का मतलब है हिज्जे करना, हिज्जे करना, और हिज्जे हरूफ से ही होते हैं, यानी हिज्जे करना और हिज्जे हरूफ से ही होते हैं, लिहाजा तमाम हरूफ को हरूफ तहज्जी कहते हैं। लिहाजा तमाम हरूफ को हरूफ तहज्जी कहते हैं। अगर आपको हिज्जे लगाने को बोल दिया गया हो तो आप कैसे लगाएंगे, हिज्जे हरूफ से तो ही लगाएंगे, हर हर्फ को अलग अलग पढ़ेंगे तभी तो हिज्जे लग पाएगा। तो ये बोल रहे हैं कि हरूफ तहज्जी का मतलब ही है कि हिज्जे करना, और हिज्जे हरूफ से ही होता है, तो यानी सब हरूफ क्या हो जाएंगे, सब हरूफ तहज्जी हो जाएंगे। हरूफ तहज्जी की तादाद कितनी होती है, ये यहाँ पर आपको गौर करने की बात आ गई है कि हरूफ तहज्जी की कितनी तादाद होती है। तो पहला, दो तादाद में ये बटे हुए हैं हरूफ तहज्जी की तादाद, यानी दो किस्में हैं, तादाद नहीं है, हरूफ तहज्जी की किस्में हैं। मुफरद हरूफ, हरूफ तहज्जी, और मुरक्कब हरूफ तहज्जी। उर्दू में बुनियादी मुफरद हरूफ तहज्जी की कुल तादाद 37 है, 37 है। यानी अगर हरूफ मुफरद की बात की जाए, हरूफ मुफरद की बात की जाए, तो कुल मिलाकर वो 37 है, और उर्दू में हरूफ मुरक्कब की बात की जाए तो वो सब मिलाकर 15 है। अब देखो 37 और 15 मिलाकर कितना हुए, 52 हुए, 52। ठीक है, 52, 52 हुए। लेकिन कहीं कहीं इसको 50 माना जाता है, कहीं कहीं 51 माना जाता है, और कहीं कहीं 52 माना जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जा सकते हैं, अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग जा सकते हैं, जिस तरह आप अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। जैसे कभी कभी यूपी में 52 माना है ना, यूपी में टीजीटी में 52 माना है। तो
آپ آپشن کے حساب سے جا سکتے ہیں. اگر 51 رہے گا تو پھر 52 نہیں رہے گا, 50 نہیں رہے گا. اگر 50 رہے گا 51 52 نہیں رہے گا. اگر 51 52 اور 50 بھی ہے, ٹھیک ہے, 51 بھی ہے 50 بھی ہے, تو آپ 52 کے ساتھ جائیں گے, 52 کے ساتھ جائیں گے. سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ یہ حروف تہجی کی کل تعداد ہوگی. حروف تہجی کی کل تعداد کتنی ہے؟ 52 ہے یا پھر 50 ہے یا پھر 51 ہے. ٹھیک ہے, 51 52 اور 50. سمجھ میں آ گیا حروف تہجی کی کل تعداد کتنی ہے؟ یا تو وہ 51 ہے یا پھر 50 ہے یا پھر 52 ہے. ٹھیک ہے. اور حروف مرکب کی کتنی ہے؟ حروف مرکب کا فکس ہے کہ وہ 15 ہی. سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ حروف مرکب فکس ہے, وہ 15 ہی ہے. حروف مفرد میں تھوڑا سا کنفیوژن رہتی ہے لوگوں کو, تو کوئی 50 مانتا ہے سب ملا کر, کوئی 51 52 مانتا ہے. امید ہے آپ کو یہاں تک ویڈیو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب آگے بڑھتے ہیں, جلدی چلیں گے, جلدی آگے بڑھیں گے, کیونکہ بہت لمبی پی پی ٹی بنی ہوئی ہے, لگ بھگ 150 پیج کی پی پی ٹی ہے, اور سب آج ہی آپ کو کرانا ہے, اور بنا رکے ہوئے, بنا بیچ میں انٹرول کیے ہوئے. مفرد حروف تہجی, مفرد حروف تہجی کی تعداد دیکھ لیتے ہیں. حروف مفرد کی کتنی تعداد ہے اور وہ کون کون سے ہیں؟ اردو میں بنیادی مفرد حروف تہجی کی کل تعداد 37 ہے, 37 ہے. اب دیکھ لیتے ہیں کون کون سے ہیں. الف, بے, ٹے, تے, ٹے, سے, جیم, چے, ہے, خے, دال, ڈال, زال, رے, ڑے, زے, بڑا زے, سین, شین, صاد, ضاد, تو, زو, عین, غین, فے, قاف, کاف, غاف, لام, میم, نون, واو, ہے, حمزہ, یہ اور بڑی. یہ کیا ہو گئے؟ یہ حروف مفرد حروف مفرد ہو گئے. ٹھیک ہے, یہ حروف مفرد کی سب تعداد ہیں, 37 تعداد ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں حروف مرکب. حروف مرکب میں اردو میں بنیادی مرکب حروف تہجی کی کل تعداد 15 ہے. کون کون سے؟ عالم دا, بے اور دو چسپیاں مل کر بھا, کھا, تھا, جھا, چھا, دھا, ٹھا, ڈھا, را, خا, گھا, لا, ما, نا. یہ کیا ہو گئے؟ حروف مرکب ہو گئے. حروف مفرد کتنی ہے؟ 37 ہے, اور حروف مرکب کتنی ہے؟ 15 ہے. یہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ بہت آسان ہے, لیکن کبھی کبھی یہی چیز لے جا کر ٹی جی ٹی پی جی ٹی کے ایگزام میں سیدھا دے دے گا, اور آپ لوگ آسان کے چکر میں رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ یہاں سے اس چیز کو دھیان دے کر رہیں گے, دھیان دیے رہیں گے کہ حروف مفرد اور حروف مرکب بہت زیادہ امپورٹنٹ سبھی کلاس کے لیے ہونے والے ہیں. اب دیکھ لیتے ہیں حروف منقوط. یہ ہو گیا حروف تہجی ہو گیا. اب دیکھ لیتے ہیں حروف منقوط کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, حروف منقوط وہ حرف جس پر نقطہ ہوتا ہے اسے حروف منقوط کہتے ہیں. وہ سب ہو گیا, حروف تہجی ہو گیا. اب دیکھ لیتے ہیں حروف منقوط کسے کہتے ہیں. وہ حرف منقوط یعنی نقطہ, وہ حرف جس پر نقطہ ہوتا ہے اسے حروف منقوط کہتے ہیں, حرف منقوط کہلاتا ہے. جیسے بے, پے, غین, زو, سے, جیم وغیرہ, یہ سب کے سب کیا ہیں؟ سب منقوط ہیں, یعنی حروف منقوط. جس پر بھی نقطہ رہے گا, جیسے شین ہو گیا, سے ہو گیا, جیم, خے, سب پر نقطہ ہے تو سب حروف منقوط میں آئیں گے. ٹھیک ہے. حروف غیر منقوط یعنی جس پر نقطہ نہیں ہے. حروف منقوط جس پر نقطہ ہو, حروف غیر منقوط جس پر نقطہ نہیں ہو. وہ حرف جن پر نقطہ نہیں ہوتا ہے حروف غیر منقوط کہلاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ وہ حرف جن پر نقطہ نہیں ہوتا ہے حروف غیر منقوط کہلاتا ہے. جیسے سین, صاد, تو, ہے وغیرہ. سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے غیر منقوط ہے, یعنی اس پر نقطہ ہے ہی نہیں. اور منقوط یعنی نقطہ ہوتا ہے, تو وہ کیا ہو جائے گا؟ حروف منقوط ہو جائے گا. اور جس پر نقطہ نہیں ہے وہ حروف غیر منقوط ہو جائے گا. آپ دیکھتے ہیں آگے حروف معاہدہ. حروف معاہدہ کسے کہتے ہیں؟ وہ حروف جس پر صرف ایک نقطہ ہوتا ہے. وہ حروف جس پر صرف ایک نقطہ ہوتا ہے حروف معاہدہ کہلاتا ہے. جیسے بے, جیم, خے, زے وغیرہ, حروف معاہدہ. اب آپ نے اردو میں ایک چیز پڑھا ہوگا, سنگولر اور پلورل, یعنی واحد اور جمع. تو واحد سے ہی معاہدہ یہ بنا ہوا ہے. تو واحد مینس ہوتا ہے ایک, معاہدہ مینس بھی اسی سے, واحد سے معاہدہ بنا ہوا ہے, تو اس کا معنی بھی مان لیجئے ایک ہوتا ہے. تو جس پر ایک نقطہ ہوگا اسے کیا کہیں گے؟ وہ حروف معاہدہ ہو جائے گا. اور اب دیکھ لیتے ہیں حروف مثنات. حروف مثنات وہ حروف جس پر دو نقطے ہوتے ہیں حروف مثنات کہلاتے ہیں. جیسے بڑا قاف ہو گیا, تے ہو گیا وغیرہ. سمجھ میں آ گیا آپ کو؟
हरूफ मुवाहिदा किसे कहते हैं? हरूफ मुवाहिदा यानी जिस पर एक नुक्ता हो। हरूफ मुसन्नात किसको कहते हैं? जिस पर दो नुक्ता हो। हरूफ मनकूत किसको कहते हैं? जिस पर नुक्ता हो। हरूफ गैर मनकूत किसको कहते हैं? जिस पर नुक्ता नहीं हो। हरूफ तहज्जी की कुल तादाद कितनी है? 50 है, 51 है, 52 है। हरूफ मुरक्कब की कितनी तादाद है? तो वो 15 है। हरूफ मुफरद की कितनी तादाद है? तो वो 37 है। जहाँ तक आपको क्लियर है, हम ऐसा मानकर चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरूफ मुवाहिदा देख लिए, हरूफ मुसन्नात देख लिए, अब हरूफ मुसल्ला देख लेते हैं। वो हर्फ जिस पर 3 नुक्ते होते हैं, वो हर्फ जिस पर मुसल्ला यानी अरबी में 3 माना जाता है, उसके बाद अरबा आ जाता है, मुसल्ला फिर अरबा, सलासल। ठीक है, वो हर्फ जिस पर 3 नुक्ते होते हैं, जैसे चे हो गया और बड़ी शीन होगी, इस पर कितने होंगे? एक ऐसे करेंगे, ऐसे 3 नुक्ते रखते हैं। ठीक है, और चे पर, चे के पेट में कितना नुक्ता रहता है? 3 नुक्ता रहता है। तो ये क्या है? हरूफ मुसल्ला। अभी तक हमने क्या देखा? हरूफ मुआहिदा यानी 1 नुक्ता, हरूफ मुसन्नात यानी 2 नुक्ता, हरूफ मुसल्ला यानी 3 नुक्ता। अब देख लेते हैं हरूफ फौकानी। जैसे हरूफ गैर मनकूत देखे थे, हरूफ मनकूत देखे थे। हरूफ मनकूत मानी यानी जिस पर नुक्ता हो। हरूफ गैर मनकूत जिस पर नुक्ता ना हो। हरूफ मुसन्नात किसको कहते हैं? जिस पर 2 नुक्ता हो। हरूफ मुवाहिदा किसको कहते हैं? जिस पर 1 नुक्ता हो। और हरूफ मुसल्ला किसको कहते हैं? जिस पर 3 नुक्ता हो। अब हरूफ फौकानी किसको कहते हैं? वो हर्फ जिसके ऊपर नुक्ते होते हैं, हरूफ फौकानी कहलाते हैं। जैसे काफ के ऊपर नुक्ता है, शीन के ऊपर नुक्ता है, फे के ऊपर नुक्ता है, ते के ऊपर नुक्ता है, गैन के ऊपर नुक्ता है, वगैरह। ये क्या हो गए? ये फौकानी हो गए। अब हरूफ तहतानी यानी नीचे, वो हर्फ जिसके नीचे नुक्ते होते हैं, जैसे बे, पे वगैरह। ये क्या है? उसके नीचे नुक्ते हैं, बे, पे वगैरह। ठीक है, हरूफ फौकानी यानी ऊपर नुक्ते हैं, हरूफ तहतानी यानी नीचे नुक्ते हैं। अब देख लेते हैं हरूफ इल्लत। हरूफ इल्लत वो हरूफ जो तलफ़ुज़ में तकरीबन हर लफ्ज़ के, हर हर्फ के अंदर हो। वो हर्फ जो तलफ़ुज़ में तकरीबन हर हर्फ के अंदर हो, जैसे अलिफ वाव ये, अलिफ वाव ये आप कुछ भी वर्ड बोल रहे हैं, कोई भी तलफ़ुज़ बोलें, कोई भी जुमला बोलें, अलिफ ये तो आएगा आपके बीच में, या तो वाव आएगा या फिर ये आएगा। ये आपको हरदम देखने को मिलेगा। कोई भी नाम ले लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, तो अलिफ वाव ये आपको देखने को मिलेगा। जैसे जैसे में यहाँ पर लिखा हुआ है जीम ये आ गया है, या फिर अलिफ वाव जैसे हामिद, हामिद। ठीक है, अगर इसको हमद कर दे रहे हैं, हामिद नहीं हमद कर दे रहे हैं, हमद, चलिए यहाँ हामिद की जगह हमद कर दे रहे हैं क्योंकि उसमें अलिफ आ जा रहा है, हमद। ठीक है, तो हे हो गया, मीम हो गया, दाल हो गया, हमद नहीं हमद, हे और उसके बाद अलिफ भी लगा हुआ है, लेकिन ये साइलेंट कर दिया हुआ है, हमद, हमद, हमद। हम लोग पढ़ते हैं हमद। ठीक है, हे के बाद अलिफ लगा हुआ है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जाता, डायरेक्ट लिखा जाता है हमद। तो ये आपको हर हर क्या मिलेंगे? हर तलफ़ुज़ में, हर लफ्ज़ में, हर जगह मिलेंगे। जितने भी हर्फ हैं, अगर आप उनको पढ़ेंगे तो इसमें आपको अलिफ वाव ये हर हाल में मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या है। आज पूरी कंप्लीट आपकी उर्दू कवायद कराई जाएगी, तो बने रहिए हमारे साथ, आगे देखते हैं। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर दीजिए, और उन लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए जो उर्दू कवायद पढ़ना चाहते हैं, जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, एक बार दोहरा लेते हैं, उसके बाद दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पहले हमने देखा हरूफ तहज्जी किसे कहते हैं? तहज्जी हरूफ पहले देख लेते हैं, मुरक्कब हरूफ। मुरक्कब 15 हमने देखा, मुफरिद 37 हमने देखा। उसके बाद क्या देखा? गैर मनकूत, गैर मनकूत यानी जिस पर नुक्ता नहीं होता, और मनकूत जिस पर नुक्ता होता है। उसके बाद क्या देखा? मुवाहिदा, हरूफ मुवाहिदा, हरूफ मुवाहिदा यानी जिस पर वाहिद नुक्ता हो, एक नुक्ता हो। हरूफ मुसल्ला, मुसन्नात यानी 2 नुक्ता हो। हरूफ मुसल्ला यानी 3 नुक्ता हो। उसके बाद क्या देखा हमने? उसके बाद देखा कि हरूफ फौकानी यानी जिसके ऊपर नुक्ता हो। हरूफ तहतानी यानी जिसके नीचे नुक्ता हो। हरूफ इल्लत यानी
الف واو یہ ایسا 3 حرف ایسے ہیں جو آپ کچھ بھی بولیں گے تو وہ کہیں نہ کہیں آپ میں آپ کو آ جائے گا. جیسے ابھی ہم نے بولا کچھ، کچھ کاف ہو گیا. یہاں پر دیکھ لیتے ہیں، یہاں پر ہم نے کاف پڑھا، اس کے بعد چے پڑھا، اور پھر دو چشمیہ والا ہے پڑھا. ٹھیک ہے، کاف واو چے، کچ کے چے ہے. کیا پڑھیں گے اس کو؟ کاف کے بعد واو یا زبر پیش لگائے، آپ کاف کے بعد کچھ پیش لگائے ہیں، کاف پیش کو، کاف پیش کو، پھر چے لگائے ہیں، پھر ہے لگائے ہیں، ہے نا. تو یہی جو واو ہے، یہی واو ہے، واو. ٹھیک ہے، جو پیش لگتا ہے نا یہ واو رہتا ہے. تو کچھ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا. کچھ بھی آپ ورڈ بولیں گے سب میں الف واو یہ کوئی نہ کوئی رہے گا ہی رہے گا. سمجھ میں آ گیا؟ آگے بڑھتے ہیں. اب دیکھ لیتے ہیں اردو قواعد اب شروع ہو رہی ہے. وہ سب چیزیں بیسک تھی جو کہ حرف اور حروف اور لفظ کے بارے میں بتائی جا رہی تھی. اب یہاں سے اردو قواعد آپ کی شروع ہو رہی ہے. سمجھ، یہاں سے آپ دھیان پوروک ایک دم اچھی طرح سے سمجھتے ہوئے چلیں گے. اردو زبان میں عربی، فارسی اور ہندی تینوں زبانوں کے حروف شامل کیے گئے ہیں. کیا؟ اردو زبان میں عربی، فارسی اور ہندی تینوں زبانوں کے حروف شامل کیے گئے ہیں. خالص عربی حروف یعنی جو مینلی عرب کے حروف ہیں. کون کون سے عربی حروف ہیں؟ 10 ہیں. کتنے ہیں؟ 10 ہیں. کبھی کبھی ان کی تعداد پوچھ لیتا ہے کہ خالص عربی حروف کی تعداد کتنی ہے، تو وہ 10 ہیں. کون کون سے ہیں؟ سے، ہے، سواد، زواد، تو، زو، عین، غین، قاف اور حمزہ. یہ پورے کے پورے جو حرف آئے ہوئے ہیں یہ عرب سے آئے ہوئے ہیں، عربی زبان سے آئے ہوئے ہیں. سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ عربی زبان سے آئے ہوئے ہیں. اس کے بعد خالص فارسی حروف. خالص فارسی حروف کو ایک ٹرک کے ساتھ ہم لوگ یاد کر لیتے ہیں، پجزگ. ٹھیک ہے، 4 ہیں یہ پجزگ. خالص فارسی حروف کے کون کون سے ہیں؟ وہ پے ہے، چے، زے. زے کون والا؟ بڑا والا زے. اس کے بعد گاف جس پر 3 نقطہ ہوتا ہے وہ والا زے. ٹھیک ہے، پجزگ. خالص عربی حروف کتنے ہیں؟ 4 ہیں. خالص عربی حروف کتنے ہیں؟ 10 ہیں. خالص فارسی حروف کتنے ہیں؟ 4 ہیں. اس کے بعد خالص ہندی حروف دیکھ لیتے ہیں. خالص ہندی حروف میں ٹے ہو گیا، ڈال اور مذکورہ 15. مذکورہ 15 کا یعنی جو آپ نے مرکب پڑھ کر آئے ہوئے ہیں نا، مرکب پڑھ کے آئے ہوئے ہیں نا آپ، مرکب میں جو 15 پڑھ کر آئے ہیں، ٹھا، چھا، جو دو چسویہ سے مل کر بنا ہوا تھا، تو وہ اور ٹے اور ڈال یہ ملا کر سب کتنے ہو گئے؟ 17 حروف ہو گئے. تو خالص ہندی حروف کتنے ہیں؟ 17 ہیں. خالص عربی حروف کتنے ہیں؟ 10 ہیں. خالص فارسی حروف کتنے ہیں؟ 4 ہیں. اب دیکھ لیتے ہیں عربی اور فارسی دونوں زبانوں میں مستعمل حروف یعنی دونوں زبان میں استعمال ہونے والے حروف. یہ تو خالص ہو گئے نا کہ وہاں سے آئے ہوئے ہیں. لیکن اب جو دونوں زبان میں استعمال ہوتے ہیں یعنی فارسی میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور عربی میں استعمال ہوتے ہیں اور اردو میں بھی. دیکھ لیتے ہیں دال، رے، خے اور عین. یہ کیا ہے؟ یہ فارسی اور عربی دونوں زبان میں حروف استعمال ہوتے ہیں. یہ 4 حروف ہیں. اب فارسی اور ہندی میں دیکھ لیتے ہیں دونوں زبانوں میں مستعمل حروف یعنی فارسی اور ہندی دونوں زبانوں میں استعمال ہونے والے حروف کون کون سے ہیں؟ پے ہو گیا، چے اور گا جو کہ فارسی میں ہے. خالی زے کو ہٹا دینا، اس کے بعد یہ فارسی اور ہندی والے بن جائیں گے. آگے دیکھتے ہیں. اب دیکھتے ہیں الف کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ الف کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، الف ممدودہ اور الف مقصورہ. کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ الف ممدودہ اور الف مقصورہ. الف ممدودہ وہ الف جو کھینچ کر پڑھی جاتی ہے، جیسے آم، آج، آپ، آئینہ، آستانہ وغیرہ. الف مقصودہ کیا ہو گئی؟ وہ الف جو کھینچ کر نہ پڑھی جائے، جیسے اذان، انار، انبیاء، انجانا وغیرہ. کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ الف کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. الف کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک عالی مادہ والا ہوتا ہے اور ایک نارمل الف ہوتا ہے. عالی مادہ کھینچ کر پڑھے جاتے ہیں تو الف ممدودہ اس کو بولتے ہیں. الف مقصودہ کسے کہتے ہیں؟ وہ الف جو کھینچ کر نہ پڑھی جائے، جیسے اذان، جیسے مقصودہ جو کھینچ کر نہ پڑھی جائے، اذان، انار، انبیاء، انجانا. ٹھیک ہے. اب اس پہ جو جیسے 2 بار الف پڑھ دیتے ہیں، آم، آج، آپ، آئینہ، آستانہ، اس میں اذان، انار، انبیاء، انجانا اس طرح پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو کیا ہو گئے؟ الف مقصودہ ہو گئے. الف ممدودہ کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، الف ممدودہ میں عالی مادہ آئے گا اور الف مقصودہ میں نارمل الف آئے گا. اب دیکھتے ہیں نون کی قسمیں. نون کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، نون ظاہرہ اور نون گنہ. نون ظاہرہ جو نون صاف صاف پڑھا جائے اسے نون ظاہرہ کہا جاتا ہے، جیسے جان، کان، شان، مکان، ایمان وغیرہ. اس کے بعد نون غنہ دیکھ لیتے ہیں. جو نون ناک میں پڑھا جائے اسے نون غنہ کہتے ہیں، جیسے کہاں، جہاں، یہاں، وہاں،
वगैरह। समझ में आ गया। नून गुन्ना किसको बोलते हैं? नून ज़ाहिरा यानी जो ज़ाहिर हो जाए, नून गुन्ना यानी जो नाक में पड़ी जाए, ज़ाहिर होने वाला, जैसे जान, कान, शान, मकान, ईमान। और नून गुन्ना कहाँ, जहाँ, यहाँ, वहाँ, सब क्या हो जाएगा? नून गुन्ना हो जाएगा। अब देख लेते हैं वाव की कितनी किस्में होती हैं। वाव की 3 किस्में होती हैं। अभी तक अलिफ की 2 किस्में देखी, नून की 2 किस्में देखी, अब वाव की 3 किस्में होती हैं। वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादूला। वाव मारूफ जिस वाव के पहले पेश हो उसे खींच कर पढ़ा जाए, जैसे नूर, उधर। जैसे उधर इसमें नहीं रहेगा, एक मिनट। जैसे नूर, खूब, खून वगैरह। वाव मारूफ किसको कहते हैं? जो वाव खींच कर पढ़ा जाए, जो वाव के पहले पेश हो और उसे खींच कर पढ़ा जाए। जैसे नूर है, नून वाव उसके बाद रे है, ठीक है। नून पेश नू, नू पर पेश है तो उसको खींच कर पढ़ा जाएगा, जिस वाव के पहले पेश हो और उसे खींच कर पढ़ा जाए, जैसे नूर, खूब, खून वगैरह। अब देख लेते हैं वाव मजहूल। वाव मजहूल जिस वाव के पहले पेश हो और खींच कर ना पढ़ा जाए, जैसे जोर, शोर वगैरह, ठीक है। जिसके पहले पेश हो और खींच कर ना पढ़ा जाए, जैसे जोर, शोर वगैरह। इसमें कहते हैं नूर, खूब, खून, है ना, खींच कर पढ़ा जा रहा है, इसमें नहीं पढ़ा जा रहा है, जोर, शोर वगैरह। अब देख लेते हैं कि वाव मादूला किसको बोलते हैं। वाव मादूला को लिखा जाता है, ये बहुत समझने की बात है आपकी, यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा आप, कि जिस वाव को लिखा तो जाए लेकिन पढ़ा ना जाए, वाव मादूला कहलाता है। जैसे खुद, ख्वाब, ख्वाहिश, यानी लिखा तो जाता है ख्वाब, ऐसे लिखा जाता है, लेकिन क्या पढ़ा जाता है? ख्वाब, ख्वाहिश। तो इस वाव को पढ़ा नहीं जाता। जैसे खुद लिखा जाता है, खुद लिखा जाता है लेकिन पढ़ा क्या जाएगा? खुद, है ना। तो वाव मारूफ में क्या समझे? वाव मारूफ के पहले पेश होता है और खींच कर पढ़ा जाता है। वाव मादूल के पहले भी पेश होता है लेकिन खींच कर नहीं पढ़ा जाता। वाव मादूला लिखा जाता है और पढ़ा नहीं जाता। आगे देखते हैं। हाँ यानी है, छोटा है जिसको बोलते हैं हा। हा की 2 किस्में होती है, हाय मलफूजी, हाय मुख्तफी। क्या होते हैं? हाय मलफूजी और हाय मुख्तफी। हाय मलफूजी में देख लेते हैं, वो है जो तलफ़ुज़ में आती है, जैसे कोह, राह, स्याह वगैरह। हाय मुख्तफी वो है जो वो है जो तलफ़ुज़ में नहीं आती, सिर्फ माक़ाबिल की हरकत की ज़ाहिर करती है, ठीक है। यानी लिखने की हरकत को सिर्फ जाहिर करती है, जैसे परवाना, सुल्ताना, ठीक है, जो लिखी जाए लेकिन पढ़ी नहीं जाए। हाया मलफूजी किसको कहते हैं? जो लिखी जाए और पढ़ी जाए। हाया मुख्तफी यानी जो लिखी जाए लेकिन पढ़ी ना जाए, उसको हाया मुख्तफी कहते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जरूर कर लीजिए। अब देखते हैं याए की किस्में। या यानी ईये जिसको हम लोग बोलते हैं, ईये की 2 किस्में होती हैं। कौन कौन सी? याए मारूफ, याए मजहूल। याए मारूफ जो या खूब खींच कर पढ़ी जाए, जैसे वजीर, असीर, अमीर वगैरह। याए मजहूल जो या खींच कर नहीं पढ़ी जाती है, जैसे शेर, दिलेर, है ना, ये खींच कर नहीं पढ़ी जा रही है। और वजीर वाले में वजीर, असीर, अमीर, ये सब खींच कर पढ़ी जा रही है। याए मारूफ हो गई। और याए मजहूल यानी खींच कर ना पढ़ी जाए, जैसे शेर, दिलेर, है ना। ये हो गई हमारी दूसरी टॉपिक कंप्लीट हुई। दूसरी टॉपिक में हमने क्या देखा? दूसरी टॉपिक देख लेते हैं, एक बार दोहरा लेते हैं। दूसरी वाली टॉपिक में हमने देखा कि खालिस अरबी हरूफ कितने हैं? 10 हैं। खालिस अरबी हरूफ 10 देखे हैं। उसके बाद खालिस फारसी हरूफ 4 देखे हैं। खालिस हिंदी हरूफ कितने देखे हैं? 17 देखे हैं। उसके बाद अरबी ज़बान, अरबी और फारसी में दोनों में इस्तेमाल होने वाले 4 होते हैं, 4 हर्फ होते हैं। उसके बाद फारसी और हिंदी में इस्तेमाल होने वाले 3 होते हैं। अलिफ की 2 किस्में होती हैं, अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूदा। अलिफ ममदूदा वो अलिफ जो खींच कर पढ़ी जाती है, जैसे आम, आज, आप। और अलिफ मकसूदा जो अलिफ खींच कर ना पढ़ी जाए, जैसे अजान, अनार, अंबिया। नून की 2 किस्में होती है, नून ज़ाहिरा, नून गुन्ना। नून ज़ाहिरा जो ज़ाहिर हो जाए, नून गुन्ना जो ज़ाहिर हो लेकिन नाक में पढ़ी जाए। और उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद देखा वाव मारूफ। वाव की 3 किस्में होती हैं, वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादूला। वाव मारूफ जिस वाव को पहले पेश हो और उसे खींच कर पढ़ा जाए। वाव मजहूल जिसके पहले पेश हो लेकिन खींच कर ना पढ़ा जाए। वाव मादूला जिसे लिखा जाए लेकिन पढ़ा नहीं जाए। उसके बाद हा की किस्में देखिए, हाय मलफूजी, हाय मुख्तफी। हाय मलफूजी वो जो तलफ़ुज़ में आए, जैसे को, रा, से या। उसके बाद हाय मुख्तफी जो तलफ़ुज़ में ना आए, लिखा जाए लेकिन तलफ़ुज़ में उसको इस्तेमाल ना किया जाए। उसके बाद या की किस्में देखें, या मारूफ, या मजहूल। या मारूफ उसको कहते हैं
हैं, जिसके पहले पेश होता है और वो खींच कर पढ़ी जाती है, जैसे वजीर, असीर, अमीर। उसके बाद याए मजहूल देखे, जिसको खींच कर नहीं पढ़ा जाता है, जैसे शेर, दिलेर, उमेर। आगे, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे देखते हैं दूसरा, अब तीसरा पार्ट हमारा शुरू हो रहा है एराब। एराब किसको कहते हैं? एराब, ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात है यहाँ से आपके लिए। या एराब, लफ्ज़ एराब के लघवी मानी घोड़ा दौड़ाना, तेज करना होता है। लफ्ज़ एराब के लघवी मानी क्या होते हैं? घोड़ा दौड़ाना या फिर तेज करना। चूंकि एराब को हरकत व सकनात भी कहते हैं। एराब मानी क्या होते हैं? हरकत व सकनात भी इसको बोलते हैं, और इसकी मानी होते हैं घोड़ा दौड़ाना या फिर तेज करना, कोई भी चीज़ को तेज करना। एराब की कितनी किस्में होती हैं? एराब की 8 किस्में होती हैं। पहला फतहा, फतहा, यहाँ फतहा लिखा हुआ है, फतहा रहेगा, फतहा, ठीक है। फतहा, कसरा, जम्मा, सुकून, तशदीद, तनवीन, वक्फ, और आखिरी में क्या आ जाएगा? मत आ जाएगा। देख लेते हैं एक करके इनको क्या क्या है ये। एराब की अलामत, नंबर 1 पर क्या पढ़े थे? फतहा पढ़े थे। इसकी अलामत जबर है, यानी ऊपर की तरफ ऐसे रहेगा, इसको जबर भी कहते हैं। और जिस हर्फ पर फतहा हो उसे मफ्तू कहते हैं। क्या कहते हैं? मफ्तू कहते हैं। फतहा किसको बोलते हैं? फतहा यानी जबर की, इसको जबर भी बोलते हैं, फतहा को जबर भी बोलते हैं, और इसकी अलामत यही है। ये देखिए यहाँ पर आपके लिए इसी वजह से बना दी गई है। 1 मिनट, ये देखिए इसकी अलामत वही है, ऊपर ऐसे जबर की तरह बना हुआ है। तो ये क्या है? जबर है, जबर, इसको भी जबर बोलते हैं और इसको फतहा भी बोलते हैं, और इस जिस पर ये रहता है उसको मफ्तू कहते हैं। और जबर का इस्तेमाल हरूफ के ऊपर होता है, यानी कोई हर्फ है उसके ऊपर ही रहेगा, उसके नीचे जो रहेगा वो फिर जेर हो जाएगा, यानी कसरा हो जाएगा। जबर जैसे बे जबर बा, दाल जबर दा, जिम जबर जा, चे जबर चा वगैरह। अब कसरा देख लेते हैं। इसकी अलामत जेर है, यानी नीचे की तरफ रहता है, और इसको जेर भी कहते हैं। और जिस पर जेर हो उसे मकसूरा कहते हैं, यानी जिस पर कसरा लगा हो उसको क्या कहेंगे? मकसूरा कहेंगे। जैसे नुजेरने, सिंजे से, बड़ी शिंजे से, है ना, तो कसरा हो जाएगा, ठीक है। मकसूरा और कसरा, कसरा यानी जिस पर कसरा लगा हो क्या हो जाएगा? मकसूरा हो जाएगा। फतहा यानी मफ्तू हो जाएगा। फतहा को जबर भी बोलते हैं, कसरा को जेर भी बोलते हैं। फतहा हमेशा ऊपर लगता है, यानी जबर ऊपर लगता है, और जेर हमेशा नीचे लगता है हरूफ के। अब देख लेते हैं जम्मा, तीसरे नंबर पर था जम्मा। इसकी अलामत ऊपर की तरफ ऐसे वाव की तरह होती है, इसको पेश कहते हैं। क्या कहते हैं? पेश कहते हैं। और जिस हर्फ पर जम्मा हो उसे मजहूम कहा जाता है। जिस पर जम्मा हो उसे मजहूम कहा जाता है, जैसे दाल पेश दो, जे पेश दो, सीन पेश शो वगैरह, ठीक है। जम्मा क्या? जम्मा यानी मजहूम। अब फतहा का क्या देते थे? फतहा का यानी मफ्तू। कसरा का क्या देते थे? मकसूरा। फतहा का क्या? मफ्तू। कसरा को जिस पर लगा रहेगा मकसूरा। जम्मा जिस पर लगा रहेगा मजहूम। सुकून जिस पर लगा रहे, अब देखो सुकून, सुकून की अलामत दाल की तरह होती है, लेकिन थोड़ा सा और बड़ा रहता है। दाल की तरह ऐसे रहेगा और थोड़ा सा बड़ा रहेगा, इसको जज़म भी बोलते हैं। और जिस हर्फ पर जज़म होता है उसे मजजूम कहते हैं। सुकून जिस पर लगा रहता है यानी जज़म भी बोलते हैं, और जज़म जिस पर लगा रहता है उसको मजजूम कहते हैं। सुकून यानी मजजूम। तो क्या क्या देखें अभी हम? जबर देखे यानी मफ्तू, उसको फतहा भी बोलते हैं। उसके बाद कसरा देखे यानी मकसूरा, उसको जेर भी बोलते हैं। जम्मा देखे यानी पेश, पेश जिस पर लगा रहता है उसको उसको मजहूम बोलते हैं। और सुकून देखे जिसको जज़म भी बोलते हैं, और जिस पर जज़म लगी रहती है उसको मजजूम कहते हैं। अब देखते हैं तशदीद, 5वें नंबर पर तशदीद। तशदीद इस तरह की रहती है, देखो इस तरह की, ऐसे अल्लाह लिखकर ना, ऐसे त्रिशूल की तरह रहती है। त्रिशूल रहता है, या फिर ऐसे अल्लाह लिखते हैं, ऐसे लाम, 2 लाम इकट्ठा हो जाएगा तो वो जज़म हो जाएगी, ठीक है। तो तशदीद, इसकी अलामत तशदीद है। इसकी अलामत को ध्यान में रख लीजिए आप लोग, ये है इसकी अलामत। और जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे मुशद्दद कहा जाता है। तशदीद वाले हर्फ को क्या कहते हैं? मुशद्दद कहते हैं। और मुशद्दद को 2 मरतबा पढ़ा जाता है, जैसे अल्लाह, अम्मी वगैरह। समझ में आ गया? तशदीद जिस पर रहेगा उसे मुशद्दद कहेंगे, और उस हर्फ को 2 बार पढ़ेंगे, जैसे अलिफ और मीम ये। अगर अलिफ और मीम ये को ऐसे लिख दे रहे हैं, अलिफ और मीम ये, अलिफ मीम ये। अब ये क्या? अमी, आमी पढ़ा जाएगा। अगर तशदीद लगेगी तब मीम को 2 बार पढ़ा जाएगा, यानी ये क्या लिखा गया है? अलिफ मीम मीम ये, अम्मी। समझ में आ गया आपको? ये हो गया तशदीद। तशदीद जिस पर लगी रहती है मुशद्दद होता है। क्या क्या पढ़े? जबर जिस पर लगा रहेगा वो क्या रहेगा?
वो मफ्तू रहेगा, कसरा जिस पर यानी जेर जिस पर लगा रहेगा मकसूरा रहेगा। उसके बाद हम ये पढ़े हैं कि जम्मा जिस पर लगा रहेगा उसको मजहूम कहते हैं, जज़म जिस पर लगा रहेगा वो मजजूम रहेगा। ठीक है, अब तशदीद जिस पर लगा रहेगा उसको मुशद्दद कहते हैं। अब तनवीन देख लेते हैं, इसकी अलामत दो ज़बर है, दो ज़ेर है और दो पेश है। दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं, जैसे मसलन, नस्लन वगैरह। और इसको नू की जगह पढ़ा जाता है, जैसे नस्लन हो गया मसलन, है ना, नू आखिरी में निकाल लिया जाएगा। इसकी अलामत क्या होती है, दो ज़बर भी हो सकता है, दो ज़ेर भी हो सकता है और दो पेश भी हो सकता है। यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिए, ये ज़बर ही लग गया जबकि दो ज़ेर रहे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं वक्फ किसे कहते हैं। हरफ साकिन के बाद एराब ना होने को वकूफ कहते हैं, यानी वक्फ कहते हैं, जैसे दर्द, सर्द वगैरह। अब यहाँ पर देख लीजिए कि हरफ साकिन के बाद यानी दाल, दर्द में दाल दबरदा, रे साकिन, दाल खाली। ठीक है, अब देखो हरफ साकिन है, हरफ साकिन कौन है, हरफ साकिन के बाद हरफ साकिन ये भी है, इस पर भी अलामत लगी हुई है। वो हरफ साकिन ये है, हरफ साकिन रे, रे पर जज़म लगी हुई है। ठीक है, तो अब क्या है कि इस पर ये भी हरफ साकिन हो गया और हरफ साकिन ये भी हो गया, लेकिन इस पर हर्फ की कोई भी साकिन या कोई भी अलामत नहीं लगी हुई है, तो क्या है, यही क्या हो जाएगा, वक्फ हो जाएगा। यानी हमने देखा कि सर्द, सर्द देख लेते हैं, सीन रे दाल, सीन जबर सा रे साकिन, उसके बाद दाल खाली है। तो यही जो दाल खाली है ना, यही वक्फ है। इस पर भी अलामत लगी हुई है, इस पर भी अलामत लगी हुई है, खाली ये दाल पर कोई अलामत नहीं है, यही वक्फ है। समझ में आ गया आपको? हर्फ साकिन के बाद यानी हर्फ साकिन यहाँ पर देखें, ये साकिन हो गया हर्फ और उसके बाद कोई अलामत नहीं है। हर्फ साकिन के बाद एराब ना हो तो क्या हो जाएगा, फिर वो वक्फ हो जाएगा। 8वें नंबर पर मद देख लेते हैं। मद, मद की अलामत ये है, अली मदा, ये तो सभी जान रहे होंगे, और इसे खींच कर पढ़ा जाता है, जैसे आदमी, आलसी वगैरह। अब देख लेते हैं मखरज। मखरज किसको बोलते हैं? हुरूफ तहज्जी के मुंह से बोलने, हुरूफ तहज्जी को मुंह से बोलने के 4 मकाम होते हैं। कितने मकाम होते हैं? यानी हम जो बोल रहे हैं ना, ये 4 तरह से हम बोलते हैं। हम अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को दूसरे के सामने जब पेश करते हैं तो वो 4 तरह से पेश करते हैं। कैसे कैसे? उनको मखरज कहा जाता है। पहले हुरूफ हलकी, यानी हलक से बोलते हैं, हलक से हम कुछ कोई चीज़ बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा, हुरूफ हलकी में आ जाएगा। हुरूफ खुनकी, हुरूफ इस्नानी और हुरूफ शफवी। अब एक एक करके इसको देख लेते हैं, हुरूफ हल्की क्या होते हैं, हुरूफ खुनकी क्या होते हैं। मखरज यानी हुरूफ हल्की देख लेते हैं। हुरूफ हल्की को हुरूफ हलक से निकालते हैं। हुरूफ हल्की को हुरूफ हल्की के हुरूफ को हलक से निकालते हैं, जैसे है, खे, ऐन, गैन, काफ, काफ, गाफ है। ये क्या है, हम लोग अपने हलक से निकाल रहे हैं, हलक से निकाल रहे हैं। हुरूफ खुनकी वो हुरूफ जो तालु से बोले जाते हैं, तालु से, उनको हुरूफ खुनकी कहते हैं, जैसे जीम, चे, जे, जाल, जे, सीन, स्वाद, जो। बोल कर देखिए, जीम, जीम आपकी जबान आपके तालु पर टच हो रही है ना, तो वही क्या हो जाएगा, हुरूफ खुन की हो जाएगा, जो चीज तालु से बोली जाए। हुरूफ हल्की क्या हो जाएगा, हुरूफ हल्की जो चीज हलक से बोली जाए, हुरूफ खुन की यानी जो तालु से बोली जाए। अब देख लेते हैं हुरूफ इस्नानी। सिन्नुन मीस होता है दांत, क्या होता है, सिन्नुन मीस अरबी में दांत होता है, उसे से इस्नानी बना हुआ है। जो हुरूफ दांत से निकलते हैं उनको हुरूफ इस्नानी कहते हैं, जैसे ते, से, दाल, सीन, स्वाद, तो। जो आपकी जबान आपके दांत को टच कर रही है, जब आप बोल रहे हैं तो आपकी जबान आपके दांत पर टच हो रही है, तो वही इस्नानी, हुरूफ इस्नानी हो जाएगा। ते, से, दाल, सीन, स्वाद और तो, इसको बोलने से आपकी जबान आपके दांत पर टच हो रही है, तो ये हुरूफ इस्नानी हो गया। और हुरूफ शफी वो हुरूफ जो लब से निकलते हैं, उनको शफी बोलते हैं, जैसे बे, पे, फे, मीम, वाव। इसको बोलकर देख लीजिए आप, ये जितने हरूफ हैं, चाहे हरूफ
हल्की की बात कर ले रहे हैं और फिर हल्की को एक बार बोल कर देखिए आप लोग, तो आपको क्या समझ में आएगा कि ये हमारे हलक से निकल रहे हैं, जैसे हे, खे, ऐन, गैन, काफ, काफ, गाफ, हे। और फिर खुनकी यानी आपके तालु पर आपकी जबान टच होगी जब आप जीम, चे, जे, जाल, शीन, स्वाद, जो को बोलेंगे। और फिर इसनानी आपकी जबान आपके दांत को टच करेगी, तो जैसे आप बोलेंगे ते, से, दाल, सीन, स्वाद, तो। और फिर शफवी आपके लब एक दूसरे से मिलेंगे, जैसे बे, पे, फे, मीम, वाव। समझ में आ गया आपको? अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा और बने रहिए। आज पूरी कवायद आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट कराई जाने वाली है। और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए। और एक चीज़ आपके लिए और अनाउंसमेंट थी कि सीटेट की तैयारी कराई जा रही है आपकी हमारे चैनल के जानिब से। 2 क्लासेस हो गई हैं और बिल्कुल आपको फ्री नोट्स दिए जा रहे हैं, फ्री मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं और फ्री थ्योरी वाइज वीडियो दिए जा रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और चैनल पर विजिट करके आप टीजीटी, पीजीटी की प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, उसकी भी उर्दू की तैयारी कर सकते हैं, सीटेट की भी तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं। और ये वाली नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप वीडियो ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ से इसकी नोट्स ले सकते हैं। अगर आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं वहाँ, तो इस चैनल पर, इस नंबर पर मैसेज करके आप ज्वाइन हो सकते हैं हमारे ग्रुप में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इल्मे बयान शुरू होता है। अभी तक आपकी ये जो थी ना, ये सब बेसिक चीज़ें चल रही थी, अब आपका इल्मे बयान शुरू हो रहा है। अब हाई लेवल की ग्रामर यहाँ से शुरू हो रही है, हाई लेवल की। इल्मे बयान को देख लेते हैं। वो इल्म जिसके तहत किसी मानी को अदा करने के लिए नए अंदाज निकाले जाए। क्या अभी तक अब ध्यान से देखने की आपकी बारी आ गई है। वो इल्म जिसके तहत किसी मानी को अदा करने के लिए नए अंदाज निकाले जाएं। इल्मे बयान हमें ये सिखाता है कि किसी बात को किस तरह अलग अलग अंदाज में या अलग अलग तरीकों से बयान किया जाए, वो बात पहले से ज़्यादा वाज़े और दिलकश हो। यानी सीधी सीधी अगर अपनी बात में ये अपनी भाषा में ये समझ लें, अपनी ज़बान में ये समझ लें, तो एक बात को कई तरह से बोलने के अंदाज को ही इल्म बयान कहते हैं। समझ में आ गया? एक बात को हर तरह से बोलना, जैसे और और अच्छा, 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 है ना? तो कई तरह से एक बात को बोला जा सकता है, वही हमें इल्म बयान क्या कहता है, सिखाता है। इल्म बयान की किस्में देख लेते हैं। इल्म बयान की 4 किस्में होती हैं। पहला होता है तशबीह, इस्तिआरा, मिजाज मुरसिल और कुनाया। ठीक है, तशबीह, इस्तिआरा, मिजाज मुरसल और कुनाया। अब देख लेते हैं तशबीह। इल्म बयान किसी चीज़ को एक मिनट, तशबीह अब थोड़ा सा और देख लेते, हाँ, तशबीह को देख लेते हैं कि किसी चीज़ को उसे उससे आला मकान, यानी तशबीह किसको कहते हैं? किसी चीज़ को उससे आला चीज़ से मिसाल दिया जाए तो उसे तशबीह कहते हैं। तशबीह के 5 अरकान होते हैं। तशबीह किसको कहते हैं? कोई चीज़ है, उससे आला बताया जाए। जैसे कोई आला चीज़ है, उसकी मिसाल उससे तशबीह दी जाए। जैसे देख लीजिए, एक किसी इंसान को आप देखें, बहुत ज़्यादा वो खूबसूरत है, उससे बोले कि आप चाँद की तरह खूबसूरत हो। वो पहले इंसान पहले से ही खूबसूरत था, लेकिन उसकी तशबीह किससे दे रहे हैं आप? चाँद से दे रहे हैं। यानी आप उससे भी अच्छे चीज़ से उसकी तशबीह दे रहे हैं। वो पहले से खूबसूरत था, आपने उससे और खूबसूरत चीज़ से उसकी तशबीह दी है। उसी को क्या कहते हैं? तशबीह कहते हैं। अब देख लेते हैं तशबीह के 5 अरकान होते हैं। पहला हो गया मुरब्बा। इसके ये देखिए, इल्म बयान के 4 अरकान होते हैं, 4 किस्में होती हैं। तशबीह हो गया, इस्तिआरा हो गया, मिजाज मुरसिल हो गया और कुनाया हो गया। अब तशबीह के भी 5 अरकान होते हैं। कौन-कौन? मुशब्बह, मुशब्बह, हरफ़ तशबीह, वजह तशबीह और गर्ज़ तशबीह। अब देख लेते हैं मुशब्बह। जिस चीज़ को तशबीह दी जाए, यानी कोई इंसान है, जैसे कोई खूबसूरत इंसान है, उसको तशबीह दी जा रही है। जैसे हामिद चाँद की तरह खूबसूरत है, तो हामिद क्या हो गया? हामिद मुशब्बह हो गया। हामिद को जिस चीज़ को तशबीह दी जा रही है, यानी हामिद को तशबीह दी जा रही है। मुशब्बह जिस आला चीज़ से तशबीह दी जा रही है, यानी हामिद चाँद की तरह खूबसूरत है, तो चाँद की तरह खूबसूरत है, चाँद क्या हो जाएगा? मुशब्बह हो जाएगा। और हामिद क्या हो जाएगा? हामिद को दी जा रही है और चाँद की तरह दी जा रही है। तो मुशब्बह जिस चीज़ को तशबीह दी जाए, यानी हामिद की तशबीह दी जा रही है, और मुशब्बह जिस चीज़ से तशबीह दी जाए, यानी चाँद से दी जा रही है, तो हामिद चाँद की तरह खूबसूरत है। ठीक है? तो मुशब्बह क्या हो गया? जिस चीज़ की तशबीह दी जाए, जिस चीज़ को तशबीह दी जाए और जिस चीज़ से तशबीह दी जाए, वो मुशब्बह हो जाएगा। अब हरफ़ तशबीह देख लेते हैं। हरफ़ तशबीह
حرف تشبیہ جس حرف کے ذریعے تشبیہ دی جائے، جیسے سا، سی، سے، کو، جیسا، جیسی، مانند، مثل. جیسے ابھی ہم نے کیا بولا کہ حامد چاند کے جیسا، تو جیسا آ گیا نا، چاند کے جیسا، جیسا آ گیا، یہی حرف تشبیہ ہے. کہ جیسا خوبصورت ہے، کہ جیسا خوبصورت ہے. تو حامد چاند کے جیسا، یہ حامد ہو گیا، یہاں پر لکھ دے رہے ہیں حامد، یہاں پر لکھ دے رہے ہیں چاند، یہاں پر لکھ دے رہے ہیں جیسا، ہے نا. آپ کو سمجھ میں آ گیا. اب آگے چلتے ہیں. وجہ تشبیہ. اب کس وجہ سے آپ بیان کر رہے ہیں کہ حامد چاند کی طرح خوبصورت ہے؟ کس وجہ سے آپ بیان کر رہے ہیں حامد چاند کے جیسا خوبصورت ہے؟ تو وجہ تشبیہ جس خوبی کی وجہ سے مشبہ بہ سے تشبیہ دی جائے. یعنی حامد کی چاند سے تشبیہ کس وجہ سے دی جا رہی ہے؟ وجہ تشبیہ اس کی خوبصورتی دکھانے کے لیے کی جا رہی ہے نا، یا اس کو بہت اچھا بتانے کے لیے کی جا رہی ہے. اور غرض تشبیہ جس غرض سے یا جس مقصد کے لیے تشبیہ دی جا رہی ہے، یعنی اس کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے ہم نے تشبیہ دی ہے. یعنی حامد بہت زیادہ خوبصورت ہے، یہی ہماری وجہ تشبیہ تھی. اور غرض تشبیہ بھی یہی تھی، یہی غرض تشبیہ وجہ تشبیہ ہو گئی. اور کیا ہو گیا؟ مشبہ جس چیز کو تشبیہ دی جائے، مشبہ بہ جس چیز کی تشبیہ دی جائے، حرف تشبیہ جس چیز کو تشبیہ دینے کے لیے جس حرف کا استعمال کیا جائے، اور وجہ تشبیہ یعنی جو ہماری وجہ ہو، اور غرض تشبیہ جو ہماری غرض ہو. اب دیکھ لیتے ہیں مثلا، اب اگزامپل کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں. ایک شعر ہے کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی یہ گلاب کی سی ہے. اس میں کیا ہے؟ جیسے اس میں کو ہے، کو یعنی مشبہ لب، مشبہ لب ہے. لب کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے. لب کیا ہو گیا؟ ہمارا مشبہ ہو گیا. لب کیا ہو گیا؟ یہاں پر لکھ دے رہے ہیں مشبہ. ٹھیک ہے، مشبہ ہو گیا، لب ہمارا مشبہ ہو گیا. اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا؟ مشبہ بہ گلاب کی پنکھڑی سے کہا جا رہا ہے. اس کے لب کی خوبصورتی کا بیان جو کیا جا رہا ہے وہ گلاب کی پنکھڑی سے کیا جا رہا ہے. کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی یہ گلاب کی سی ہے. تو نازکی اس کے لب کی بیان کی جا رہی ہے، اور پنکھڑی سے بیان کی جا رہی ہے. اس وجہ سے مشبہ کیا ہو گیا؟ لب ہو گیا. اور پنکھڑی کیا ہو گیا؟ وہ مشبہ بہ ہو گیا. اب دیکھ لیتے ہیں حرف مشبہ کیا ہے. مشبہ دینے والے حرف کیا ہے؟ مشبہ دینے کے لیے کس حرف کا استعمال کیا گیا ہے؟ تو وہ سی حرف کا استعمال کیا گیا ہے. تمہارے جو لب ہیں وہ پنکھڑی کے جیسے ہیں، پنکھڑی سی ہے. گلاب کی ایک پنکھڑی سی تمہاری لب دکھائی دیتے ہیں. تو کیا ہے؟ سی حرف مشبہ ہو گیا. وجہ مشبہ یعنی اس کے لب کی نازکی ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ اتنا نازک ہے، ایسا لگ رہا ہے اس کا لب اتنا نازک ہے جیسے لگ رہا ہے گلاب کی پنکھڑی سامنے بیٹھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اب کیا ہے؟ غرض تشبیہ لبوں کی نزاکت کا بیان کیا جا رہا ہے، لبوں کی خوبصورتی کا بیان کرنے کا یہی ہمارا غرض ہے. تو آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے. لب کیا ہے؟ یہ ہمارا مشبہ ہے. پنکھڑی کیا ہو گئی؟ پنکھڑی ایک پنکھڑی مشبہ ہو گیا، پنکھڑی کی طرح گلاب کی پنکھڑی سے ہی ہم اس کی تشبیہ دے رہے ہیں. اس کے بعد سی کیا ہو گیا؟ حرف تشبیہ ہو گیا. وجہ تشبیہ کیا ہو جائے گیا؟ وجہ تشبیہ ہماری نازکی دکھانا ہے، اور غرض تشبیہ یعنی خوبصورتی کا بیان کرنا ہے، یہی ہمارا غرض تشبیہ ہو گیا. اب آگے دیکھ لیتے ہیں. ایک اور اگزامپل لے لیتے ہیں، ایک اور دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے. احمد شیر کی طرح بہادر ہے. احمد مشبہ ہو گیا، شیر مشبہ بہ ہو گیا. احمد کو بیان کیا جا رہا ہے، شیر کو بیان کیا جا رہا ہے. یہاں پر شیر مشبہ بہ ہو گیا، شیر سے بیان کیا جا رہا ہے. شیر کی طرح کیا ہو جائے گا؟ حرف مشبہ ہو جائے گا. بہادر وجہ تشبیہ ہم اس کو بہادر دکھانا چاہتے ہیں، بہادری کا اس کی بہادری کا بیان کرنا چاہتے ہیں، یہی ہمارا وجہ تشبیہ اور غرض تشبیہ ہو جائے گا. سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اب دیکھ لیتے ہیں. یہاں پر ہم پڑھ کر آئے ہیں ابھی کہ اب علم بیان کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 4 قسمیں ہوتی ہیں. تشبیہ کو ہم نے دیکھ لیا. تشبیہ میں تشبیہ مشبہ، مشبہ بہ، وجہ تشبیہ، غرض تشبیہ اور حرف تشبیہ ہو جائے گا. اس کے بعد کیا ہم نے دیکھا؟ استعارہ میں دیکھ لیتے ہیں کہ استعارہ جب کوئی چیز اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ استعارہ کہتے ہیں. جب کوئی چیز اپنے حقیقی معنی کے بجائے، حقیقی معنی کے بجائے کوئی چیز حقیقت ہے، کوئی بات ہے جو ایک دم حقیقت دکھ رہی ہے، لیکن اس کی معنی مجازی معنی میں استعمال ہو، اسی کو استعارہ کہتے ہیں. جیسے ایک علامہ اقبال صاحب کا شعر ہے، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آشیاں اور بھی ہیں. یعنی تو شاہین، ایک تو وہ شاہین سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا کام پرواز کرنا ہے، وہ تو سیدھے سیدھے معنی نکل جا رہا ہے. لیکن مجازی معنی کیا ہے؟ وہ قوم کے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں کہ تمہارا کام اڑنا ہے، تمہارا کام ایک جگہ رکنا نہیں ہے. تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آشیاں اور بھی ہیں.
ٹھیک ہے، یہ استعارہ ہو گیا۔ جب کوئی چیز اپنی حقیقی معنی یعنی جو ریئل معنی اس کے نکل رہے ہیں، تو شاہین ہے، یہ ریئل معنی نکل رہا ہے، لیکن شاہین کو انسانوں سے انہوں نے تشبیہ دی ہے کہ قوم کے نوجوانوں سے، قوم کے لوگوں سے تشبیہ دی ہے کہ تم لوگ شاہین ہو، تو اور تمہارا کام اڑنا ہے، پرواز کرنا ہے، تمہارے سامنے ابھی آسماں اور آشیاں اور بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ مجازی معنی میں استعمال کیا گیا ہو اسی کو استعارہ کہتے ہیں۔ اب مجاز مرسل دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں لفظ کا استعمال حقیقی معنی کے بجائے کسی اور معنی میں ہوتا ہے، اس کے حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور رشتہ ہوتا ہے، یعنی تشبیہ دی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ بھی اور کچھ رشتہ ہوگا۔ جیسے جب ہاتھ اس کے نبض پہ رکھا طبیب نے، محسوس یہ ہوا کہ بدن میں لگی ہوئی ہے آگ، یعنی نبض پکڑنے پر طبیب نے یہ پتہ لگی، ایک یہ ہے کہ مجازی معنی، ایک تو ریئل معنی بھی نکل رہا ہے اور مجازی معنی یہ نکل رہا ہے کہ اس کو بخار وخار بھی ہو سکتا ہے، ریئل معنی اور مجازی معنی نکل رہا ہے۔ اس کے بعد کچھ اور رشتہ ہو، یعنی کچھ اور بات کرنے کی کوشش کر رہا ہو، کوشش کر رہے ہیں شاعر، تو پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ مجازی مرسل ہو جائے گا۔ آگے دیکھتے ہیں، کنایا دیکھ لیتے ہیں۔ کنایا، اس کو کنایا بھی بولتے ہیں، کنایا اور کنایا، جو آپ کو بہتر لگے وہ بولیے۔ جب الفاظ میں حقیقی معنی کے علاوہ دوسرا معنی بھی ہو، لیکن دوسرا معنی مراد لیا جائے، یعنی حقیقی معنی ہے اور اس کے معنی کے علاوہ دوسرا معنی ہو اور دوسرا معنی ہمیشہ مراد لیا جائے، تب ہو جائے کنایا کا استعمال وہاں پر ہوگا۔ جیسے تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، یہ ایک حقیقی معنی نکل رہا ہو، لیکن اس کے حقیقی معنی کو کبھی کوئی مانے گا ہی نہیں، جبکہ تو شاہین ہے، پرواز ہے، کام تیرا، تیرے سامنے آشیاں اور بھی ہے۔ استعارے کو حقیقی معنی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور مجازی معنی کا بھی تشریح کی جا سکتی ہے، لیکن اس میں کیا ہو جائے گا؟ اس میں ہمیشہ کنایا میں کیا ہو جائے گا؟ ہمیشہ وہ دوسری معنی ہی یعنی مجازی معنی ہی اس کو کیا جائے گا؟ تشریح میں لایا جائے گا، حقیقی معنی سے کوئی رابطہ نہیں رہے گا، اسی کو کنایا بولتے ہیں۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، اس میں حقیقی معنی کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، یعنی حقیقی معنی کا نہیں ہے، لیکن مجازی معنی کو ہی ہمیشہ اس میں لیا جائے گا، وہی کنایا کا استعمال کیا جاتا ہے ایسی شاعری میں۔ ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو کر لیجئے، آج آپ کو کمپلیٹ اردو قواعد کرائی جائے گی بنا رکے ہوئے، بنا تھمے ہوئے۔ آگے دیکھتے ہیں، علم بدیع اب شروع ہو رہا ہے۔ علم بیان دیکھ لیے، علم بیان کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ کون کون سی دیکھیں؟ ہم نے دیکھا کہ تشبیہ ہوتی ہے، استعارہ ہوتے ہیں، مجاز مرسل ہوتے ہیں اور کنایا ہوتے ہیں۔ تشبیہ میں بھی 5 پھر دیکھے تھے، تشبیہ میں 5 دیکھے، مشبہ ہوتا ہے، مشببہ ہوتا ہے، حرف تشبیہ، وجہ تشبیہ اور غرض تشبیہ دیکھے۔ استعارہ دیکھے، استعارہ دیکھے، اس کے بعد مجاز مرسل دیکھے، پھر کنایا دیکھے۔ یہ ہو گیا علم بیان۔ اب علم بدیع دیکھ لیتے ہیں۔ علم بدیع کیا ہے؟ وہ علم جس سے کلام کا لفظی اور معنوی خوبیاں معلوم ہو جائے، وہ علم جس سے کلام کی لفظی اور معنوی دونوں خوبیاں معلوم ہو جائے۔ اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، جیسے ثنائے لفظی اور ثنائے معنوی۔ اگر ابھی تک یہ آپ کو تھوڑا سا ڈسٹرب کرے گا، نہ سمجھ میں آیا ہو، ابھی آگے بڑھیے، ابھی سمجھ میں آ جائے گا۔ ثنائے لفظی کس کو بولتے ہیں؟ شعر میں جو خوبی لفظوں کے ذریعے معلوم ہو جاتی ہے اسے ثنائے لفظی کہتے ہیں۔ کیا ہے؟ جو چیز لفظوں کے ذریعے معلوم ہو جاتی ہے۔ اب سمجھ میں آیا آپ کو؟ جو چیز لفظ کے ذریعے معلوم ہو جا رہی ہے، یعنی ریئل معنی جو پتہ چل جا رہی ہو، وہ کیا ہو جائے گا؟ ثنائے لفظی ہو جائے گا۔ جو سیدھے پتہ چل جا رہی ہے ان کو کہ ہاں اس کی میننگ یہی نکل رہی ہے، وہ ثنائے لفظی ہو جائے گا۔ ثنائے معنوی کیا ہو جائے گا؟ جو ہم ریئل شعر میں جو خوبی معنی کے ذریعے معلوم ہو جاتی ہے اسے ثنائے معنوی کہتے ہیں۔ یعنی کوئی چیز ہم کوئی چیز پڑھے، جیسے تو شاہین ہے، پرواز ہے، کام تیرا، تیرے سامنے آشیاں اور بھی ہے، اس کو ہم نے پڑھا، اب صرف ہم لفظ کے ذریعے سے ہی صرف اس کی تشریح کر دے رہے ہیں، تو یہ ثنائے لفظی اس میں استعمال رہے گا۔ لیکن ثنائے معنوی کیا ہو جائے گا؟ ثنائے معنوی کو اس کو پڑھیں، کسی چیز کو پڑھیں، اس کی معنی کی بھی معنی نکالیں، اس کے بعد اس کی شاعری، اس کو تشریح اپنے لفظوں میں کریں، اس کو خلاصہ اپنے لفظوں میں جب کریں گے تو وہ ثنائے معنوی ہو جائے گا۔ ثنائے لفظی علم بدیع میں ثنائے لفظی کس کو بولتے ہیں؟ ثنائے لفظی جو لفظوں کے ذریعے پتہ چل جائے، اور ثنائے معنوی جو اس کی معنی نکالنے کے بعد ہم اس کا خلاصہ کر رہے ہیں، وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ ثنائے معنوی میں ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اب دیکھ لیتے ہیں ثنائے لفظی کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ ثنائے لفظی کی 5 قسمیں ہوتی ہیں، یہاں پر 4 دیا ہوا ہے، 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ صنعت تجنیس، صنعت اشتقاق، صنعت تنسیخ الصفات، صنعت سیاقت الاعداد۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ اور صنائع معنوی کی بھی دیکھ لیتے ہیں۔ صنائع معنوی کی صنعت مبالغہ، اور یہ تضاد نہیں رہے گا، تضاد غلط لکھا ہوا ہے، تضاد الگ ہے۔ صنعت مبالغہ، صنعت مرات النظیر، صنعت تجاہل عارفانہ، صنعت مبالغہ، صنعت ایہام، صنعت تعلیل، صنعت تلمی۔ ٹھیک ہے، یہ کیا ہو گیا؟
یہ آپ کا صنعت مانوی اور صنعت لفظی کی کیا ہو جائے گا، صنعت لفظی کی پوری اقسام ہے۔ صنعت لفظی کی کتنی اقسام ہے؟ 5 ہو گئی، اور صنعت مانوی کی کتنی ہو گئی؟ اس میں 7 ہو گئی۔ اب دیکھ لیتے ہیں صنعت تجنیس۔ صنعت تجنیس میں کیا ہے؟ شعر میں جب ایک ہی لفظ 2 بار آئے، یعنی شعر میں جب ایک ہی لفظ 2 بار آئے اور دونوں کے معنی الگ الگ ہوں، شعر میں ایک ہی لفظ جب 2 بار آئیں اور دونوں کے معنی الگ الگ ہوں تو وہ اس میں صنعت تجنیس کا استعمال کیا گیا ہے۔ ایسے شعر میں صنعت تجنیس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے جان دی، یعنی میں نے جان دے دی ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یعنی یہ ایک جو جان دی ہے، دی یعنی میں نے جان دے دی ہے، ایک یہ والا دی ہے، اور لیکن وہ جو جان تھی میری وہ دی ہوئی اسی سامنے والے کی تھی۔ تو حق تو یہ ہے کہ سچائی تو یہ ہے کہ جو میرا حق تھا، ایک تو یہ حق سچائی والا ہے، اور یہ حق یہ والا ہے کہ میرا حق کھا کر بیٹھنا والا حق ادا نہ ہوگا۔ تو یہ کیا ہے؟ جان دی، یعنی میں نے جان دے دی ہے، وہ جان دی ہے جو اسی کی دی ہوئی تھی، اور سچائی تو یہ ہے، حق تو یہ ہے کہ میرا حق بھی 1 پیسے کا ادا نہیں ہوا۔ تو یہ کیا ہے؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوگا۔ اب دیکھ لیتے ہیں دوسری اگزامپل کیا ہے؟ تمہاری مانگ، یعنی تمہاری یہ جو سر والی مانگ ہے، مانگ، یہ جو ایسے سر والی جو مانگ ہے، مانگ، ٹھیک ہے، یہ تمہاری مانگ ہی وہ نہیں ہے، یہاں پر ہی رہے گا، تمہاری مانگ ہی دل مانگ لے گی، یہ چوٹی کس لیے پیچھے پڑی ہے۔ یعنی یہ مانگ، ایک مانگ ہے یہ والی، اور ایک مانگنا یعنی بھیک مانگنا، پیسہ مانگنا، کاپی مانگنا ہے نا، تو ایک مانگ یہ والی مانگ ہو گئی، اور ایک مانگنا والی مانگ ہو جائے گی۔ تو یہ بول رہے تمہاری مانگ ہے تمہاری مانگ ہی دل مانگ لے گی، یہ چوٹی کس لیے پیچھے پڑی ہے۔ تو آپ کو حروف صنعت تجنیس سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا کتنی اگزامپل کے ساتھ۔ اب دیکھ لیتے ہیں صنعت اشتقاق۔ صنعت اشتقاق میں کیا ہے؟ جب کلام میں 2 یا 2 سے زیادہ لفظ ایسے آئیں جو ایک ہی لفظ سے بنے ہوں، یعنی ایک لفظ سے بنے حرف، ایک لفظ کے بنے لفظ، ایک ہی لفظ سے کئی لفظ بنے ہوں اور وہ ایک ہی شعر میں آ جائیں، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ اس شعر میں صنعت اشتقاق کا استعمال ہوا ہے۔ دل کا اجڑنا سہل سہی، بسنا سہل نہیں ظالم، دل کا اجڑنا سہل سہی، بسنا سہل نہیں ظالم، بستی بسانا کھیل نہیں ہے، بستے بستے بستی ہے۔ اس میں دیکھو یہ کیا ہے؟ بستی اور بسانا اور بستے بستے، یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ایک ہی لفظ سے بنے ہوئے ہیں، بستی اور بسانا، بستی بسانا کھیل نہیں، بستے بستے بستی ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں ایک اور اگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ اصل و شہود و شاہد و مشہود ایک ہیں، اصل و شہود و شاہد و مشہود ایک ہیں، حیراں ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب سے۔ اب دیکھ لیتے ہو مشاہدہ، ایک منٹ، مشاہدہ، شہود، مشاہد اور مشہود، یہاں شہود لکھا ہوا ہے، مشہود رہے گا، یہ سب کے سب ایک ہی لفظ سے بنے ہوئے ہیں، یعنی اس میں صنعت اشتقاق کا استعمال کیا گیا ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں صنعت تنسیخ الصفات۔ صنعت تنسیخ الصفات، کلام میں ایسے، ایک منٹ، کلام میں ایسے الفاظ لانا جس سے کسی شخص کی ایک کے بعد دیگر خوبیاں ترتیب وار ظاہر ہو جائیں، یعنی کچھ ایسی باتیں لے کر آ جانا جس میں کیا ہو جائے کہ کلام میں ایسے لفظ لانا جس سے کسی شخص کی ایک کے بعد ایک خوبیاں بیان ہوتی چلی جائیں۔ جیسے بیٹوں کو میرے بھیج کی چاروں دلیر ہیں، جنگ آزما ہیں، شور ہیں، سنور ہیں، شیر ہیں، خالق نے دیے ہیں 4 فرزند، خالق نے دیے ہیں 4 فرزند، دانا، عاقل، ذکی اور خردمند۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس میں ایک کے بعد ایک خوبیاں بیان ہو رہی ہیں۔ جیسے اس میں بیٹوں کو میرے بھیج کے چاروں دلیر ہیں، مطلب وہ بہت زیادہ بہادر ہے، جنگ آزما ہے، شور ہے، سنور ہے، شیر ہے، یعنی دھیرے دھیرے کر کے ان کی بہادری کی، ان کی بہادروں کی داستان بیان ہوتی چلی جا رہی ہے کہ وہ بہت زیادہ دلیر ہیں، جنگ آزما ہے، جنگ کر چکے ہیں، شور ہے، شیر ہے، یہ سب چیزیں بیان ہو رہی ہیں۔ تو کیا ہے؟ جس صنعت میں جس ایسے الفاظ لانا، کلام میں ایسے الفاظ لانا جس سے کسی شخص کی ایک کے بعد دیگر خوبیاں ترتیب وار بیان ہو جائیں، ترتیب وار ظاہر ہوں، اسی کو اس ایسے شعر میں صنعت تنسیخ الصفات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ صنعت سیاقت الاعداد، سیاقت الاعداد، صنعت سیاقت الاعداد، وہ صنعت جس میں شاعر گنتی یا عدد کا نام لے کر بیان کرتا ہے،
یعنی وہ صنعت جس میں شاعر گنتی یا عدد کا نام لے کر بیان کرتا ہے، جیسے رہ روے راہ محبت کا خدا حافظ ہے، اس میں دو چار بہت سخت مقام آتے ہیں۔ اس میں کیا ہے، دو اور چار یہ جو آ گئے ہیں، یہی صنعت سیاقت الاعداد کا استعمال ہوا ہے، دیکھ کر ہی آپ پہچان سکتے ہیں، جس میں گنتی کی بات آ جائے، جس میں ایسے شاعری میں جو گنتی کی بات کر لے رہے ہیں، تو پھر وہ سیاقت الاعداد کا سیاقت الاعداد کا استعمال کیا گیا ہے۔ جیسے ایک شعر اور ہے، دو چار لوگ میری زندگی میں ایسے ہیں، دو چار لوگ میری زندگی میں ایسے ہیں، میں ان کو پھول بھی بھیجوں تو بد دعا دیں گے۔ تو اس میں کیا ہو جائے گا، اس میں دو چار جو استعمال کیا گیا ہے، یہی کیا ہو جائے گا، یا 320 استعمال کیا گیا ہے، 420 استعمال کیا گیا ہے، سب کے سب کیا ہو جائیں گے، صنعت سیاقت الاعداد ہو جائیں گے۔ اب دیکھ لیتے ہیں صنعت معاملہ، صنعت معاملہ دوسرے یعنی مانوی والے میں کیا ہو جائے گا، صنعت معاملہ۔ ایک چیز یہاں پر دیکھ لیجئے کہ جو صنعتیں دی ہوئی تھی، یہاں پر صنعت مبالغہ دی ہوئی تھی، دوسرے نمبر پر ہے، معاملہ جو ہو جائے گا وہ پہلے نمبر پر رہے گی۔ تو صنعت معاملہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے صنعت معاملہ، غیر منقوطہ بھی اس کو بولتے ہیں اور عاطلہ بھی بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں، غیر منقوطہ بھی بولتے ہیں اور عاطلہ بولتے ہیں۔ صنائع مانوی میں صنعت، اب وہ صنائع جو آپ کا چل رہا تھا صنائع لفظی، وہ سب کے سب کمپلیٹ ہو گیا۔ صنائع لفظی میں صنعت تجنیس ہو گیا، جو شعر میں دو لفظ دو بار آتے ہیں۔ صنعت اشتقاق ہو گیا، جب کلام میں دو سے زیادہ لفظ کو لایا جائے جو ایک ہی سے بنے ہوں۔ اس کے بعد صنعت تنسیق الصفات ہو گیا، کلام میں ایسے لفظ لانا جو کسی شخص کے ایک کے بعد ایک خوبیاں بیان کر دے۔ سیاقت الاعداد کیا ہو جائے گا، جو گنتی لے کر آ جائے گا۔ یہ آپ کا صنائع لفظی کمپلیٹ ہو گیا۔ اب صنائع مانوی دیکھ لیتے ہیں۔ صنائع مانوی میں پہلی قسم کیا ہے، صنعت معاملہ یا غیر منقوطہ، اور اس کو عاطلہ بھی بولتے ہیں۔ وہ صنعت ہے جس میں شاعر شعر میں کوئی نقطہ دار الفاظ کا استعمال ہی نہیں کرتا، یعنی ایسا شعر لکھ دینا جس میں کوئی نقطہ دار الفاظ کا استعمال نہیں ہوا ہو، کوئی نقطہ دار لفظ کا استعمال ہوا ہی نہیں ہو۔ جیسے یہ ایک شعر دیا ہوا ہے، اس میں کوئی بھی نقطہ دار لفظ کا استعمال نہیں ہوا ہے۔ اور کس کا آسرا ہو سر گرو اس راہ کا، اور کس کا آسرا ہو سر گرو اس راہ کا، آسرا اللہ کا اور آل رسول اللہ کا۔ اب اس میں کیا ہے، اس میں ایک بھی آپ حرف نہیں دیکھ سکتے جس پر جو حرف منقوط ہو یا جس پر نقطہ لگا ہو۔ آپ ایک بھی حرف، ایک ہی لفظ، ایک ہی الفاظ، کوئی الفاظ کو نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ جس شعر میں کوئی بھی بنا نقطے کا شعر لکھا گیا ہو، وہ کہ اس میں صنعت معاملہ یا غیر منقوطہ یا عاطلہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں۔ اب صنائع مانوی دیکھتے ہیں۔ صنائع مانوی کے دوسری اقسام دیکھتے ہیں، دوسرے قسمیں دیکھتے ہیں۔ صنائع مانوی کے دوسرے قسمیں کیا ہیں، صنعت ایہام یا پھر وہم میں ڈالنا۔ صنعت ایہام یا پھر وہم میں ڈالنا، شعر میں ایسے لفظ لانا جس کے دو معنی ہوں۔ شعر میں ایسے لفظ لانا جس کے دو معنی ہوں، ایک قریب کے ہوں اور دوسرا دور کے ہوں، یعنی بعید کے ہوں، لیکن شاعر کی مراد ہمیشہ بعید سے ہو۔ کیا ہو گئے، شاعر کی مراد ہمیشہ بعید سے ہو۔ جیسے میکس کو ہو سے ایاک کی ہے، پروانے کی لو چراغ کی ہو، کل جو مسجد میں جا پھنسا مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے۔ یعنی اس میں یہ بھی دیا ہوا ہے کہ رات کاٹے خدا خدا کر کے۔ ایک یہ ہے کہ کل جو مسجد میں جا پھنسا مومن، کہ جب وہ کل مومن مسجد میں جو چلے گئے تو وہ جا کر عبادت کرنے لگے، خدا خدا کرنے لگے۔ ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسرا یہ ہو گیا کہ کوئی جب بہت بڑی مصیبت میں پھنس جاتا ہے تب بھی وہ ایسے کرتا ہے، خدا خدا کو یاد کرتا ہے کہ کیسے میں اس مصیبت سے چھٹکارا پا جاؤں۔ تو یہ شعر میں ایسے لفظ لایا گیا ہے خدا خدا کر کے کہ اس کے دو معنی نکل رہے ہیں، ایک قریب کے اور دوسرا بعید کے نکل رہے ہیں۔ یعنی اس میں وہم میں ڈالنا ہے کہ آپ وہم میں چلے جائیں کہ کون سے یہ جو غالب یہ مومن ہے، یہ کون سی خدا کی بات کر رہے ہیں، کہ ایک تو عبادت والے خدا کی بات کر رہے ہیں، یا پھر جو مصیبت میں خدا کو یاد کیا جاتا ہے اس طرح سے خدا کو یاد کر رہے ہیں۔ تو کس طرح سے یہ وہم میں ڈالنا ہوتا ہے، شعر میں ایسے لفظ لانا جو دو معنی ہو، جس کے دو معنی ہو، ایک قریب کی ہوں اور دوسرا بعید کی ہوں، اور وہم میں لوگ انسان پڑ جاتے ہیں، ایسے شعر میں صنعت ایہام کا استعمال کیا گیا ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں امراۃ النظیر۔ شعر میں چند ایسے الفاظ کا لانا جو آپس میں مناسبت رکھتے ہوں، یعنی آپس میں رشتہ رکھتے ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ موج پریشاں خاطر کو، شعر میں ایسے الفاظ لانا جو آپس میں مناسبت رکھتے ہوں، جیسے یہ موج پریشاں خاطر کو پیغام لبے ساحل نے دیا ہے، دور وصال بحر ابھی تو دریا میں گھبرائی گیا۔ یعنی اس میں کیا ہے، اس میں امراۃ النظیر میں
میرات النظیر میں کیا ہے کہ یہ موجے پریشاں خاطر کو پیغام لب ساحل نے دیا ہے، دور وصال بحر ابھی تو دریا میں گھبرائی گیا۔ یہاں دیکھو موج، ایک چیز جو آپس میں مناسبت کون کون رکھ رہے ہیں، موج رکھ رہا ہے، موج، اس کے بعد ساحل رکھ رہا ہے، یعنی ساحل مینس ہوتا ہے سمندر کا کنارہ، اور موجیں ہمیشہ ساحل کے کنارے ہی رہتی ہیں۔ اب بحر ہو گیا، اور پھر کیا ہے، دریا ہو گیا، یہ سب کے سب کیا ہو گئے، یہ آپس میں مناسبت رکھتے ہوں، یہی ہو گیا میرات النظیر۔ میرات النظیر شعر میں ایسے چند الفاظ لانا جو آپس میں مناسبت رکھتے ہوں، جیسے موج ہو گیا، لب ہو گیا، بحر ہو گیا، اور دریا ہو گیا۔ اب آگے دیکھتے ہیں، اب دیکھتے ہیں ثنائے معنوی میں چوتھی والی کیا ہے، حسن تعلیل ہے، حسن تعلیل، حسن تعلیل، حسن تعلیل میں شعر میں کسی چیز کی ایسی وجہ بتائی جائے جو حقیقت میں اس کی وجہ نہ ہو بلکہ کوئی اور وجہ ہو، یعنی کچھ اور بتایا جائے اور کچھ اور معنی نکلے۔ شعر میں کسی چیز کی ایسی وجہ بتائی جائے جو حقیقت میں اس کی وجہ نہ ہو بلکہ کوئی اور ہو، جیسے پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل پہ سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی۔ تو اس میں کیا ہے، ایک فرات کی موجوں کو بتایا گیا ہے کہ ہاں موجیں تو رہیں گی، وہ ساحل پر آئیں گی، ساحل پر موجیں تو آئیں گی، ساحل سے لڑیں گی موجیں، لیکن اس کی اور دوسری میننگ نکالی جا رہی ہے، حقیقت جو ہے وہ تو حقیقت ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی میننگ نکالی جا رہی ہے، تو حسن تعلیل کے ایسے شعر میں استعمال کیا گیا ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں تجاہل عارفانہ یعنی جان بوجھ کر انجان بننا، تجاہل عارفانہ یعنی جان بوجھ کر انجان بننا، اس میں شاعر شعر میں خوبی پیدا کرنے کے لیے جان بوجھ کر انجان بنتا ہے، یعنی شاعر شعر میں خوبی پیدا کرنے کے لیے جان بوجھ کر انجان بنتا ہے۔ جیسے موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، صنم سنتے ہیں تیرے بھی کمر ہے، کہاں ہے کس طرف ہے اور کدھر ہے۔ تو اس میں کیا ہو گیا، اس میں صنعت تجاہل عارفانہ کا استعمال کیا گیا ہے، صنم سنتے ہیں تیرے بھی کمر ہے، کہاں ہے کس طرف ہے اور کدھر ہے۔ اس میں سب جان رہے ہیں کون کیا چیز ہے، کیسی کمر ہے، کہاں ہے کدھر ہے، یہ جان رہے ہیں، لیکن جان بوجھ کر انجام بن رہے ہیں۔ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، یہ بھی وہ جان رہے ہیں کہ نیند کے نہ آنے کا وجہ کیا ہے، یہ جان رہے ہیں، لیکن وہ جان بوجھ کر انجان بن رہے ہیں۔ تو اس میں کون سی صنعت کا استعمال کیا گیا ہے، تو صنعت عارفانہ، تجاہل عارفانہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں صنعت معنوی کی چھٹی اقسام کون سی ہے، صنعت تلمیح، شعر میں کسی مشہور قصے یا کسی تاریخی یا مذہبی واقعات کی طرف اشارہ کرنا ہی تلمیح ہوتا ہے، اس کو ایک دم آرام سے آپ جان جائیں گے، جیسے کوئی بھی مذہبی شعر جہاں پر آ جائے گا وہ اس میں صنعت تلمیح کا استعمال کیا گیا ہے، جیسے ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ درد کی دوا کرے کوئی، آگ ہے اولاد ہے ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے، یعنی اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو آگ میں جب ان کو ڈال دیا گیا تھا نمرود کی جانب سے، تو وہ کیا ہو جائے گا کہ اسی واقعے کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، اور ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ درد کی دعا کرے کوئی، یہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو صنعت ایسے شعر میں جس میں مذہبی قصے یا مذہبی تاریخی مذہبی واقعات کی طرف اشارہ کیا جائے تو اس میں صنعت تلمیح کا استعمال کیا جائے گا۔ آگے دیکھتے ہیں صنعت مبالغہ، جس شعر میں کسی بات کو اتنا بڑا چڑھا کر بیان کیا جائے کہ جو ناممکن ہو جائے، یعنی کوئی ایسی چیز بیان کر دی جائے شعر میں جو ایک دم ناممکن بات ہو، جیسے پانی تھا آگ گرمی روز حساب تھی، ماہی جو سی موج تک آئی کباب تھی۔ اس میں کیا ہے کہ ہاں دیکھیے یہ کیا ہو گیا کہ پانی تھا آگ گرمی روز حساب تھی، ماہی جو شیخ رہے گا، یہاں پر غلطی ہوئی ہے، جو اگر جو بعد میں دیکھ رہے ہیں تھوڑا آگے کر کے دیکھ لیجئے گا، ماہی جو شیخ موج تک آئی کباب تھی، یہ اس کا دوسرا والا مصرع رہے گا، پانی تھا آگ گرمی روز حساب تھی، ماہی جو شیخ موج تک آئی کباب تھی، ماہی جو شیخ موج تک آئی کباب تھی۔ شعر میں ناممکن باتوں کا کہنا کیا ہو جائے گا، صنعت مبالغہ اس میں استعمال کیا گیا ہے۔ ابھی تک اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو کہہ رہے ہیں کر دیجئے سبسکرائب، اسی طرح کی ہر ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملے گی، ہر طرح کی میراتھن آپ کو دیکھنے کو ملنے والی ہے، اور سی ٹیٹ کی پریپریشن کرائی جا رہی ہے آپ کو، اور آپ چینل پر وزٹ کر کے ضرور دیکھ لیجیے، سی ٹیٹ کی 2 کلاسز لی گئی ہیں، آج 3 کلاسز ابھی شام میں 9 بجے ہو جائے گی، اور آج آپ کی کمپلیٹ اس ویڈیو میں گرامر اردو قواعد کمپلیٹ کرائی جا رہی ہے،
बने रहिए हमारे साथ और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, उन लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए जो उर्दू जिनको पेड क्लासेस नहीं लेना है या जो फ्री नहीं जान रहे हैं कि पढ़ाया जा रहा है, तो उनको बता दीजिए यहाँ पर हर चीज़ फ्री है। आपके अरूज उर्दू यूट्यूब चैनल पर आपको हर चीज़ फ्री मिल रही है। यहाँ पर नोट्स मिल रही है और नोट्स के लिए अगर आप चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं, तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। आप वो ज्वाइन हो करके आप नोट्स ले सकते हैं। अगर वहाँ नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं आप, तो इस नंबर पर मैसेज करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। इस नंबर पर आप मैसेज करके आप ज्वाइन हो सकते हैं हमारे ऑफिशियल ग्रुप पर, और वहाँ हर चीज़ की नोट्स आपको बिल्कुल फ्री मिल जा रही है। चलिए आगे देखते हैं। अब लफ्ज़ क्या होते हैं? लफ्ज़ इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ की दो किस्में होती हैं, एक मौजू होता है और दूसरा मुहम्मल होता है। ये सब आप जान ही रहे होंगे। अब क्या हो गया कि कलमा, और इसको मौजू और कलमा भी बोलते हैं, मौजू और कलमा दोनों बोलते हैं। कलमा यानी मानीदार लफ्ज़ को कलमा कहते हैं, जैसे कलम, कापी, पानी वगैरह। मुहम्मल जिस लफ्ज़ का कोई मानी ना हो, जैसे वलम, वापी, वानी, तो फिर इसको बोलते हैं कलम दो, कलम वलम चाहिए, है ना, कलम वलम चाहिए। तो कलम क्या हो गया? कलम तो मानी समझ में आ रहा है, लेकिन वलम क्या है? वलम की कोई मानी समझ में आपको नहीं आ रही है, तो वही वलम यानी मुहम्मल हो जाएगा। कलम यानी कलमा हो जाएगा, यानी कुछ इसकी माने निकल रही हैं, और मुहम्मल क्या हो जाएगा? वलम हो जाएगा, या वापी हो जाएगा, वानी हो जाएगा। कलमा की कितनी किस्में होती हैं, ये सब आप जान रहे हैं, सिर्फ आपको रिवीजन कराया जा रहा है। इससे पहले की वीडियो आपकी बना दी गई है। अगर आपने उर्दू ग्रामर की सीरीज नहीं देखी हुई है, तो उसमें कंप्लीट डिटेल में आपको कराया गया है। आप वहां से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। अब देख लेते हैं कलमा की कितनी किस्में होती हैं। कलमा की आप सभी जान रहे हैं 5 किस्में होती हैं। देखो हाँ, एक चीज़ और जान लीजिए कि कलमा की बहुत से लोगों ने 3 किस्में बताई हुई हैं, और 3 किस्में बताई हुई हैं। इसकी कभी-कभी ये होता है कि कुछ लोग इस्म, फ़ेल, हर्फ, सिफ़त, ज़मीर में से 3 ही को मानते हैं कि कलमा की कितनी 5 किस्में, की 3 किस्में हैं। लेकिन जो काबिल कबूल है, जिसको ज़्यादा लोग रेफ़र कर रहे हैं, ये ज़्यादा लोग का अक़ीदा जिस पर है, वो कलमा की 5 किस्में हैं। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जा सकते हैं कि कलमा की कितनी किस्में होती हैं, 3 किस्में होती हैं या फिर 5 किस्में होती हैं। देख लेते हैं इस्म, एक-एक करके सबको देख लेते हैं। इस्म किसी जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं, जैसे हामिद, मेरठ, कुर्सी वगैरह। जैसे नाउन आप पढ़े हैं, नाउन, ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज़ कॉल्ड नाउन, तो वही हो गया इस्म हो गया। अब देख लेते हैं इस्म फ़ेल देख लेते हैं। वो हर्फ जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए, यानी आप पढ़े होंगे इंग्लिश में वर्ब, पर जैसे मैंने पढ़ लिया, वो पढ़ रहा है, अहमद खा चुका है ना? उसके बाद हर्फ, वो कलमा जिसके तनहा कोई मानी ना हो, लेकिन दूसरे लफ्ज़ों के साथ मिलकर मानी पैदा करे, जैसे को, तक, से। ये सब कोई अपने आप में कोई मानी नहीं है ये, लेकिन हर्फ किसी और के साथ मिलकर ये अपना मानी पैदा कर दे रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? हर्फ। अब देखो हर्फ वो वाला हर्फ और ये वाले हर्फ में जो हरूफ तहज्जुम पढ़ कर आए हो, हर्फ अलिफ, बे, पे, ये हर्फ है, लेकिन ये वाला हर्फ ये कवायद का हर्फ है। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि ये ऐसा हर्फ है जैसे को, तक, पर, से, ये सब हर्फ है। ठीक है। अब देख लेते हैं सिफत। सिफत वो कलमा है जिसमें किसी इसम की अच्छाई या बुराई बयान किया जाए, जैसे अच्छा लड़का, होशियार आदमी। उसके बाद ज़मीर वो कलमा है जो किसी इसम की जगह या उसके बदले बोला जाए, जैसे मैं, तुम वगैरह। उसके बाद क्या है? इसम की 5 किस्में होती हैं। अब यहाँ से आपको समझने की बारी आ गई है। कलमा की कितनी किस्में होती हैं सभी जान रहे हैं। अब आपको समझने की बारी ये आई है कि इसम की कितनी किस्में होती हैं। इसम की 5 किस्में होती हैं। इसम ख़ास या मारफा, इसम आम या नकरा, इसम जमा, इसम माद्दा और इसम कैफियत। अब एक-एक करके सबकी देख लेते हैं डेफिनेशन। इसम ख़ास या मारफा, किसी ख़ास नाम, जगह या चीज़ को मारफा कहते हैं। क्या? किसी ख़ास नाम, जगह या चीज़ को मारफा कहते हैं, जैसे हामिद, दिल्ली, ताजमहल वगैरह। किसी ख़ास जगह हो, कोई ख़ास जगह हो। इसमें मारफा, इसमें ख़ास या मारफा में क्या है? कोई ख़ास जगह हो। जैसे हामिद खासी है, दिल्ली तो खासी है कि आप कोई दिल्ली नहीं है, ताजमहल तो खासी है, दिल्ली का लाल किला तो खासी है, कुतुब मीनार तो खासी है। कोई ख़ास जगह हो तो उसको क्या कहेंगे? इसमें ख़ास या मारफा कहेंगे। आगे देखते हैं इसमें आम या नकरा, जो चीज़ आम हो यानी जो चीज़ नॉर्मल हो, जैसे जहाज हो गया, बहुत जहाज पाए जाते हैं। कुर्सी हो गई, बहुत कुर्सी बाग पाए जाते हैं। बाग हो गया, बहुत बाग पाए जाते हैं।
وہ اسم ہے جو اسم عام یا نکرہ وہ اسم ہے جو ایک ہی قسم کے بہت سی چیزوں کو ظاہر کرے، جیسے کرسی، جہاز، باغ وغیرہ۔ اب دیکھ لیتے ہیں اسم جمع، وہ اسم ہے جو چیزوں کے مجموعے کو ظاہر کرے، یعنی بہت سے لوگ، a group of people، a group of things is called اسم جمع۔ اسم جمع کس کو کہتے ہیں؟ جو بہت سے لوگ، ایک سے زیادہ لوگ اگر اکٹھا ہو جائیں گے، یا ایک سے زیادہ نہیں، بہت سے لوگ جب اکٹھا ہو جاتے ہیں تو وہ اسم جمع ہو جائیں گے۔ اسم جمع یعنی جیسے قافلہ، قافلہ یعنی بہت سے لوگ جب اکٹھا رہیں گے تو اس کو قافلہ کہیں گے، قافلہ کہیں جا رہا ہے، قافلہ کہیں سے آ رہا ہے۔ فوج، فوج میں تو ظاہر سی بات ہے آرمی میں بہت لوگ رہیں گے۔ جلسہ یعنی کوئی مجلس ہو رہی ہے، اس میں بہت سے لوگ آ کر اکٹھا ہوئے ہوں، کوئی جلسہ ہو رہا ہے اس میں بہت سے لوگ اکٹھا ہوئے ہوں، تو اس میں اسم جمع ہے۔ کیا اس سب کے لیے اکٹھا جب استعمال کیا جائے گا تو وہ اسم جمع استعمال کیا جائے گا، جیسے قافلہ ہو گیا، فوج ہو گیا، جلسہ ہو گیا، یہ سب کے سب کیا ہے؟ اسم جمع ہے۔ تو ابھی تک اسم کی کتنی قسمیں ہو؟ اسم خاص یا معرفہ۔ اسم خاص یا معرفہ میں کیا دیکھیں، کوئی خاص جگہ کی چیز کا نام ہو، جیسے تاج محل، دہلی کا قطب مینار، حامد، دہلی، سب چیز۔ اس میں عام میں کیا دیکھیں، اس میں عام یعنی جو چیز عام ہو، کوئی خاص چیز نہیں ہو، جو ایک کے جیسے بہت سی چیزیں ہوں۔ اور اس میں جمع میں کیا دیکھیے، جو چیز مجموعے کو ظاہر کرے، جو چیز جمع کو ظاہر کرے، جیسے قافلہ، موج، جلسہ، فوج، جلسہ وغیرہ۔ اسم مادہ، جو چیز مادہ کے لیے استعمال ہو، وہ اسم جس میں کوئی مادہ ظاہر ہو، ٹھیک ہے، کیا کوئی مادہ ظاہر ہو، ایسا وہ اسم جس میں کوئی مادہ ظاہر ہو، جیسے سونا، چاندی، پیتل وغیرہ۔ اس میں کیا ہو رہا ہے کہ اس میں ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ سب کے سب کیا ہیں؟ مادہ ہیں۔ وہ اسم جس میں کوئی مادہ ظاہر ہو، جیسے سونا، چاندی، پیتل وغیرہ، اسم مادہ ہوتا ہے۔ اسم مادہ بھی اس کو بولتے ہیں، اسم مادہ بہتر ہے۔ اسم کیفیت، وہ اسم جو کسی کی کیفیت یا حالت کو ظاہر کرے، جو کسی اسم کی کیفیت کو یا حالت کو ظاہر کرے، جیسے غصہ، حامد غصے میں ہے، حامد اسم ہے، غصہ اس کی کیفیت بیان کیا جا رہا ہے تو اسم کیفیت ہو گیا۔ خوف، گرمی، روشنی وغیرہ، یہ کیا ہو گیا؟ یہ سب کے سب اسم کیفیت ہیں۔ اب یہ ہو گیا اسم خاص۔ ابھی تک ہم نے کیا دیکھا؟ کلمہ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ کلمہ کی 5 قسمیں ہوتی ہیں، اسم، فعل، حرف، صفت، ضمیر۔ اس کے بعد اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیے، اسم کی دیکھ لیے، کوئی پرسن، پلیس اور تھنگس، یعنی کوئی چیز جگہ کا نام ہو، یا پھر فعل کیا ہو گیا، کام کا کرنا یا ہونا پا جائے۔ حرف کیا ہو گیا؟ جس کا کوئی اکیلا معنی نہ ہو، دوسرے سے مل کر معنی پیدا کر رہا ہو۔ صفت کیا ہو گیا؟ کسی کی اچھائی یا برائی بیان کر رہا ہو۔ ضمیر کیا ہو گیا؟ جو کسی اسم کے بدلے بولا جا رہا ہو۔ اس کے بعد اسم خاص یا معرفہ کی 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ اسم کی 5 قسمیں ہوتی ہیں: اسم خاص یا معرفہ، اسم عام یا نکرہ، اسم جمع اور اسم مادہ، اسم کیفیت۔ اسم خاص یا معرفہ کو ہم نے دیکھا، اسم خاص یا معرفہ جو کسی خاص انسان یا جگہ کا نام ہو، یا پھر اسم عام یا معرفہ میں دیکھا جو چیز عام چیزوں کا نام ہو، جیسے جس کی طرح بہت لوگ ہوں۔ اسم جمع یعنی مجموعے کو ظاہر کرے، جیسے قافلہ، فوج، جلسہ وغیرہ۔ اسم مادہ جو چیز فیمیل کو ظاہر کرے، جو چیز مادہ کو ظاہر کرے، جیسے سونا، چاندی، پیتل وغیرہ۔ اس کے بعد اسم کیفیت دیکھے، جو چیز کسی کی کیفیت کو ظاہر کرے، یعنی غصہ، خوف، گرمی، یہ سب چیزیں وغیرہ۔ اب اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں یعنی اسم معرفہ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ اب یہ دیکھتے ہیں اسم معرفہ کی کل ملا کر 6 قسمیں ہوتی ہیں۔ اب کون کون سی قسمیں ہوتی ہیں؟ ابھی تک کلمہ کی کتنی قسمیں دیکھیں؟ 5 قسمیں دیکھیں۔ اسم کی کتنی قسمیں دیکھیں؟ 5 قسمیں دیکھیں۔ اب اسم خاص یا معرفہ کی 6 قسمیں ہوتی ہیں، اس کو اب دیکھ لیجئے۔ اسم خاص یا معرفہ کی کل ملا کر 6 قسمیں ہوتی ہیں۔ کون کون سی ہوتی ہیں؟ پہلا علم، دوسرا عرف، تیسرا لقب، چوتھا خطاب، تخلص، اس کے بعد کنیت، ٹھیک ہے، کنیت۔ تخلص کے بعد کنیت رہے گا، خطاب نہیں رہے گا۔ تو علم کیا ہو گیا، عرف کیا ہو گیا، لقب کیا ہو گیا، خطاب کیا ہو گیا، تخلص کیا ہو گیا، اور پھر کنیت کیا ہو گیا۔ آگے دیکھتے ہیں اسم خاص یا معرفہ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 6 قسمیں ہوتی ہیں، یہ ہم دیکھ لیے۔ اس کی پہلی قسم دیکھیں گے علم۔ بچے کی پیدائش پر سرپرست کی جانب سے رکھا جانے والا نام علم ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تم پیدا ہوئے یا کوئی پیدا ہوا، اس کے پتا جی کے دوارا، اس کی ممی پاپا یا پھر اس کے والدین کی جانب سے جو بھی نام رکھا جاتا ہے، یا اس کے سرپرست کی جانب سے جو بھی نام رکھا جاتا ہے، سب کے سب کیا ہوگا؟ علم ہو جائے گا۔ جیسے بلال ہو گیا، گنار ہو گیا، ثنا ہو گئی، ریحان ہو گیا، سب وغیرہ۔ اب عرف دیکھ لیتے ہیں، وہ نام جو اصل نام کی جگہ محبت یا حقارت کی وجہ سے مشہور ہو جائے، یعنی کوئی تم کو محبت سے پکار رہا ہو یا پھر تم سے کوئی نفرت کے وجہ سے پکار رہا ہو، وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ عرف، وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ پھر عرف کہلائے گا۔ جیسے کلو، کوئی کالا ہے کلو، کوئی گول مٹول ہے اس کو گولو، کوئی موٹا ہے موٹو، کوئی پتلا ہے پتلو وغیرہ۔
اب لقب دیکھ لیتے ہیں، وہ نام جو کسی خوبی کی وجہ سے مشہور ہو جائے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا تھا؟ کلیم اللہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذبیح اللہ تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذبیح اللہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روح اللہ تھا، اور حضرت علی شیر خدا تھا ان کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلیم اللہ کیوں تھا؟ ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ اللہ پاک سے کلام کرتے تھے، وہ کوہ طور پر جاتے تھے اور اللہ پاک سے کلام کرتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کیا تھا؟ کیونکہ یہ ذبیح اللہ تھے، یہ ذبح بقرعید والا ان کا وہ تھا، ذبح کرنے والا باتیں تھیں ان کے اندر۔ اور پھر کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روح اللہ تھا، یہ مردوں میں جان ڈال دیتے تھے، مردوں کو اگر یہ چاہتے تو زندہ کر دیتے تھے۔ اور حضرت علی بہت زیادہ بہادر تھے، اسی وجہ سے ان کو شیر خدا کہا گیا۔ تو یہ سب ان کی خوبیاں تھیں۔ اب خطاب دیکھ لیتے ہیں۔ خطاب کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ یا سرکار کی جانب سے ملنے والا اعزازی نام خطاب کہلاتا ہے، جیسے خان بہادر، پدم بھوشن، پدم شری وغیرہ، یہ سب بادشاہ یا پھر سرکار کے جانب سے جو نام ملتا ہے اس کو خطاب کہتے ہیں۔ اب تخلص کیا ہو گیا؟ وہ مختصر نام جسے شاعر اپنے اصلی نام کی جگہ شعروں میں استعمال کرتا ہے، جیسے غالب ہو گیا، حالی ہو گیا، یہ سب۔ غالب کا پورا نام کیا ہے؟ غالب کا نام ہے اسد اللہ خان غالب، ٹھیک ہے؟ اور اسد اللہ خان، اسد نہیں استعمال کر رہے ہیں، اسد نہیں استعمال کر رہے ہیں، خان نہیں استعمال کر رہے ہیں، وہ غالب استعمال کر رہے ہیں۔ تو ان کا پورا نام کیا ہے؟ اسد اللہ خان غالب۔ اور حالی کیا ہے؟ مولانا الطاف حسین حالی، مولانا الطاف حسین حالی۔ مولانا الطاف بھی استعمال نہیں کر رہے ہیں، حالی بھی، مولانا الطاف حسین بھی استعمال نہیں کر رہے ہیں، حالی استعمال کر رہے ہیں اپنا تخلص۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا اوریجنل نام بھی وہی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرا نام، چھوٹا نام استعمال کر رہے ہوں تخلص میں۔ اب دیکھ لیتے ہیں کنیت، وہ نام جو کسی خاندانی رشتے کے تعلق سے مشہور ہو جائے، جیسے حسین، حیدر، فاطمہ، فیضی وغیرہ۔ جیسے کنیت، کوئی رشتہ، خاندانی رشتہ ہے، اس کی نام کی وجہ سے مشہور ہو جائے، وہ کیا ہو جائے گا؟ کنیت ہو جائے گا۔ یہ ہو گئی آپ کی اسم و معرفہ کی سبھی قسمیں۔ اب دیکھ لیتے ہیں فعل کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ فعل کی بھی 6 قسمیں ہوتی ہیں۔ فعل کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ فعل کی 6 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلا فعل ماضی، فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل۔ فعل ماضی میں کیا ہوتا ہے؟ فعل حال میں کیا ہوتا ہے؟ اور فعل مستقبل میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد فعل مضارع، فعل امر، فعل نہیں۔ اب دیکھ لیتے ہیں فعل ماضی، وہ فعل جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے، وہ فعل جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے، جیسے حامد آیا تھا، حامد کھاتا تھا، ہے نا؟ کھا تھا آ رہا یعنی وہ اب کھا چکا ہے، یا حامد آیا تھا، بہت پہلے آ گیا تھا، کل آیا تھا، آج آیا تھا، ہے نا؟ یہ سب کیا ہے؟ گزرا ہوا زمانہ پایا جائے۔ اب فعل حال میں کیا ہے؟ وہ فعل جس میں موجودہ زمانہ پایا جائے، یعنی پریزنٹ ٹائم پایا جائے، جیسے وہ کھیلتا ہے، ابھی کھیل رہا ہے، بچہ روتا ہے، بچہ رو رہا ہے، بچہ رو رہا تھا نہیں، بچہ رو رہا ہے، تو فعل حال ہو گیا۔ اب فعل مستقبل کیا ہو گیا؟ وہ فعل جس میں آنے والا زمانہ پایا جائے، جیسے میں کل اسکول جاؤں گا، ابھی کنفرم بھی نہیں ہے کوئی چیز میں، ہو سکتا ہے کل بارش ہو جائے، چھٹی ہو جائے، ہو سکتا ہے میں اسکول میرا من نہ ہو سکتا ہے میری طبیعت خراب ہو جائے، تو میں اسکول جاؤں گا، وہ دہلی جائے گا، ہے نا؟ تو کوئی کنفرم نہیں ہے، جہاں پر کنفرم نہیں ہو جائے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ مستقبل ہو جائے گا، یا پھر فیوچر ہو جائے گا۔ وہ فعل جس میں آنے والا زمانہ پایا جائے، جیسے میں کل اسکول جاؤں گا، وہ دہلی جائے گا۔ اور فعل مضارع، وہ فعل جس میں حال اور مستقبل دونوں زمانہ پایا جائے، جیسے میں آیا ہوں، اب وہ جائیں گے، یعنی میں آ گیا ہوں، اب وہ جائیں گے۔ فعل مضارع میں دونوں زبانہ یعنی فعل حال اور فعل مستقبل دونوں پایا جاتا ہے، جیسے میں آیا ہوں، اب وہ جائیں گے۔ اب فعل امر دیکھ لیتے ہیں، وہ فعل جس میں کام کرنے کا حکم دیا جائے، جیسے گیند لاؤ، نیچے بیٹھو، شور مت کرو، ہے نا؟ ہاں، آرڈر دیا جائے۔ فعل امر، وہ فعل جس میں کام کرنے کا حکم دیا جائے، جیسے گیند لاؤ، نیچے بیٹھو، ہے نا؟ اب کسی چیز سے روکا جائے اگر، تو پھر یہ ہو جائے گا فعل نہیں۔ وہ فعل جس میں کوئی کام کرنے سے روکا جائے، جیسے شور مت کرو، پھول مت توڑو وغیرہ، فعل نہیں میں روکا جائے گا۔ اور آرڈر دیا، فعل نہیں میں ایک طرح سے فعل امر آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ فعل نہیں میں فعل امر کہیں نہ کہیں آ جائے گا۔ تو جیسے گیند لاؤ، گیند لاؤ کا حکم دیا گیا ہے، تو آرڈر دیا گیا ہے فعل امر۔ نیچے بیٹھو، ہے نا؟ نیچے بیٹھو کیا ہو جائے گا؟ فعل امر ہو جائے گا۔ نیچے مت بیٹھو تو فعل نہیں ہو جائے گا۔ گیند مت لاؤ، کسی چیز سے روکا گیا ہے تو پھر وہ فعل نہیں ہو جائے گا۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ اب دیکھ لیتے ہیں حرف کی کتنی قسم۔ اب حرف کو ایک بار دھیان سے آپ دیکھ لیجئے، ابھی تک آپ بنے ہوئے ہیں، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ اور دیکھ لیجئے آپ کہ حرف کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ یہ حرف میں بہت بچے بہت زیادہ کنفیوز رہتے ہیں۔ حرف کی 8 قسمیں ہوتی ہیں کل ملا کر۔ حرف جار، ایک منٹ، حرف جار، حرف عطف، حرف فجائیہ،
حرف ندا، حرف استفہام، حرف شرط، حرف علت یا سبب، حرف استثناء. ایک ایک کر کے اس کو دیکھ لیتے ہیں. حرف جار وہ حرف ہے جس کی مدد سے جملے بنتے ہیں، جیسے میں، سے، کو، تک. اس سے جیسے حرف نارمل آپ حرف پڑھ کر آئے ہیں جس کے آپ نے کوئی معنی نہ ہو، دوسرے سے مل کر وہ جملوں وہ معنی پیدا کر دے رہا ہو، وہی حرف جار بھی سیم رہے گا. اس کے بعد حرف عطف، دو کلموں دو جملوں کو جوڑنے والا حرف حرف عطف کہلاتا ہے. جیسے اور، جیسے اور ہے نا، اب اور کو دیکھ لیتے ہیں کہاں سے یہ جوڑ رہا ہے. حامد اور احمد اسکول گئے، حامد اور احمد. اب اور کو اگر ہٹا دے رہے ہیں، حامد احمد اسکول گئے، نہیں، جملہ صحیح نہیں بن رہا ہے. حامد اور احمد اسکول گئے. ٹھیک ہے، یہ حرف عطف ہے. یہاں پر جو دو کلموں کو دو جملوں کو جوڑنے والا حرف حرف عطف کہلاتا ہے. اب دیکھ لیتے ہیں حرف فجائیہ، وہ حرف جو رنج و غم، خوشی، تعجب وغیرہ جذبات میں زبان سے نکل جائے. یعنی وہ حرف جو رنج و غم، خوشی، تعجب وغیرہ جذبات میں زبان سے نکل جائے، اسی کو کیا بولیں گی؟ اسی کو بولتے ہیں حرف فجائیہ. جیسے واہ، ہائے، ماشاء اللہ وغیرہ، یہ سب کیا ہو گئے؟ سب کے سب حرف فجائیہ ہو گئے. اب دیکھ لیتے ہیں حرف ندا، وہ حرف ہے جو کسی کو مخاطب کرنے یا آواز دینے کے لیے بولا جائے، جیسے او لڑکی، اے لڑکے وغیرہ. حرف ندا کیا ہے؟ وہ حرف جو کسی کو مخاطب کرنے کے لیے یا آواز دینے کے لیے، کسی سے آپ کو کچھ بات کرنا ہے، ہے سنو، اے سن تو رہے سنو، ایسے ہے سنو، یہ سب جو ہو گیا نا، او لڑکی، اے لڑکے، اے لڑکے، یہ سب کیا ہو گیا؟ حرف ندا ہو گیا. یعنی آواز دینے کے لیے یا لوگوں کو مخاطب کرنے کے لیے، اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے حرف ندا کا استعمال کرتے ہیں. حرف استفہام، استفہام جہاں پر آ جائے وہاں پر سمجھ لیجیے یہ کیا ہے؟ یہ کویشچن مارک ہے. حرف استفہام بھی بہت جگہ آئے گا آگے ابھی، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ حرف استفہام یعنی کویشچن مارک، سوال. وہ حرف جو سوال کرنے کے لیے بولا جائے، جیسے کیوں، کب، کیسے وغیرہ. وہ حرف جو سوال کرنے کے لیے بولا جائے، جیسے کیوں، کب، کیسے وغیرہ. اب حرف شرط، وہ حرف جس میں شرط ظاہر ہو، جیسے اگر تم محنت کرو گے تو تم پاس ہو جاؤ گے. اگر تم محنت کرو گے تو تم پاس ہو جاؤ گے. اس میں کیا ہو جائے گا؟ شرط ظاہر ہو رہی ہے، تو حرف شرط ہے یہ. اب دیکھ لیتے ہیں حرف علت یا سبب، دو جملوں کو جوڑنے کے درمیان سبب ظاہر کرے، وہ کیا ہو جائے گا؟ حرف علت یا سبب. جیسے چونکہ، کیونکہ، لہٰذا، اس لیے. جیسے تم کل اسکول نہیں آئے تھے کیونکہ تمہاری بس بگڑ گئی تھی، ہے نا. تم کل اسکول نہیں آئے تھے کیونکہ تمہاری بس بگڑ گئی تھی، ہے نا. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ کیونکہ جو آ گیا ہے یہ حروف علت یا سبب پیدا کر دے رہا ہے. یا چونکہ، اس لیے، لہٰذا، یہ سب کیا ہو گیا؟ حرف علت پیدا کر دے، حرف علت ہے. حرف استثناء، وہ حرف جو الگ کرنے کے لیے بولا جائے، جیسے تمہارے علاوہ سب موجود تھے، وہ حاضر ہوتا مگر بیمار تھا. تو تمہارے علاوہ، جو یہ علاوہ آ گیا ہے نا، یہی حرف استثناء ہے. وہ حاضر ہوتا مگر وہ کیا تھا؟ وہ بیمار تھا. تو مگر جو آ گیا ہے وہی حرف استثناء یہاں پر ہو گیا ہے، جو دو چیزوں کو الگ کرنے کے لیے بولا جائے. اب دیکھ لیتے ہیں صفت کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں. صفت کی 5 قسمیں ہوتی ہیں. ہم نے کیا کیا دیکھا؟ اسم کی کتنی قسمیں دیکھی، فعل کی قسمیں دیکھی، حرف کی قسمیں دیکھی. اب صفت کی قسمیں دیکھتے ہیں. صفت کی 5 قسمیں ہوتی ہیں: صفت ذاتی، صفت نسبتی، صفت تعدادی یا عددی، صفت مقداری اور صفت اشاری. اب دیکھ لیتے ہیں صفت ذاتی، وہ صفت جو کسی شخص کے اندرونی اچھائی یا برائی ظاہر کرے. جیسے حامد شرارتی ہے، احمد اچھا لڑکا ہے، یہ اس کی اچھائی یا برائی ظاہر کر رہا ہے، تو پھر وہ کیا جائے گا؟ صفت ذاتی ہو جائے گا. صفت نسبتی، وہ صفت جس میں تعلق یا نسبت کا اظہار ہو. جس میں کیا ہو؟ تعلق یا نسبت کا اظہار ہو. جیسے میرٹھ سے میرٹھی، لکھنؤ سے لکھنوی، دہلی سے دہلوی، ہے نا، جلال پور سے جلال پوری. وہ صفت جس میں تعلق یا نسبت کا اظہار ہو. میرٹھ سے میرٹھی ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ تعلق ہے ان کا. میرٹھ سے میرٹھی یا نسبت ہے. لکھنؤ سے لکھنوی ہو گئے، دہلی سے دہلوی ہو گئے. یہ سب کے سب کیا ہیں؟ صفتیں نسبتی ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ صفت تعدادی یا صفت عددی، وہ صفت جس میں کسی اسم کی تعداد ظاہر ہو. جیسے 4 مزدور، 5 روپیہ، 10 بچے، 3 گاڑیاں، 4 بنگلے. یہ سب کیا ہو گئے؟ سب تعداد ظاہر کر رہے ہیں، تو پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ صفت تعدادی ہو جائے گا، یا پھر صفت عددی بھی اس کو بولتے ہیں. اب دیکھ لیتے ہیں صفت مقداری، جس میں مقدار ظاہر ہو، یعنی وزن ظاہر ہو. وہ صفت جس میں کسی اسم کے مقدار یا وزن ظاہر ہو. جیسے 2 کلو چاول، 3 لیٹر تیل. یہ سب کے سب کیا ہے؟ مقدار ظاہر ہو رہے ہیں، اس کی وزن ظاہر ہو جا رہے ہیں.
تو اس کی کوانٹٹی ظاہر ہو جا رہی ہیں، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ صفر مقداری ہو جائے گا۔ اب دیکھ لیتے ہیں صفت اشاری، وہ صفت جس سے کسی شخص موصوف کی طرف اشارہ کیا جائے، کسی موصوف کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے وہ بچہ بڑا خوبصورت ہے نا، وہ بچہ بہت ذہین ہے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ اشارہ کیا جا رہا ہے، اس بچے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، یہی کیا ہو جائے گا؟ یہی صفت اشاری ہو جائے گا۔ اب آگے دیکھتے ہیں ضمیر۔ ابھی تک ہم نے کیا دیکھا؟ اسم کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، اس کے بعد کیا دیکھا؟ فعل کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، اس کے بعد کیا دیکھا؟ حرف کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، اس کے بعد کیا دیکھا؟ صفت کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، اس کے بعد اب ضمیر کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، یہ دیکھ لیتے ہیں۔ ضمیر کی کل 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلا ضمیر شخصی، ضمیر موصولہ، ضمیر استفہامی، ضمیر اشاری اور ضمیر تنقیری۔ اب دیکھ لیتے ہیں ایک ایک کر کے۔ یہاں پر استفہام رہے گا، استفہام معنی ابھی کیا بتا کر آئے ہیں؟ ابھی حرف استفہام میں کیا بتا کر آئے ہوئے ہیں آپ کو؟ یہاں ضمیر استفہام وہی رہے گا، استفہام وہی رہے گا۔ تو پھر چلیے ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں ضمیر کو۔ ضمیر موصولہ، ضمیر موصولہ وہ ضمیر جو جملوں کو آپس میں جوڑنے کا کام کرتا ہے، وہ ضمیر جو جملوں کو آپس میں جوڑنے کا کام کرتا ہے، جیسے وہ کام کرتا ہے، جو کام کرتا ہے وہ داد پاتا ہے۔ وہ داد پانا ایک الگ چیز ہے اور کام کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن کیا ہو گیا؟ لیکن وہ یہ وہ آ گیا ہے، وہ جو کام کرتا ہے وہ داد پاتا ہے، یہ آپس میں جوڑنے کا کام کر رہا ہے ضمیر۔ تو پھر اور یہ وہ کیا ہو گیا؟ آپ پہلے ہی پڑھ کر آئے ہیں، جو اسم کے بدلے بولا جائے اسی کو ضمیر کہتے ہیں۔ تو کیا ہو جائے گا کہ جو کام کرتا ہے وہ داد پاتا ہے، تو اس میں وہ ضمیر موصولہ ہو جائے گا، اس میں جو وہ ضمیر موصولہ ہو جائے گا۔ اب دیکھ لیتے ہیں ضمیر استفہامی، وہ ضمیر جو سوال کرنے یا سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہو، جیسے کون، کب، کیسے وغیرہ۔ استفہامی پہلے بتا کر آیا تھا، جہاں یہ آئے گا حرف استفہام، وہ کیوں، کب، کیسے، یہ تھا۔ کون، دیکھو اب یہاں پر حرف استفہام جو تھا وہ کیوں، کب، کیسے تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کون رہے گا، کیونکہ کون کو ایک پرسن کو لے کر آنا ہے، کام نہیں کرنا ہے۔ کیوں، کب، کیسے وہ کام کرا رہا تھا، یہاں پر پرسن کو لے کر آنا ہے، یعنی کوئی انسان کو، کوئی جگہ کو لے کر آنا ہے، کوئی اسم کو لے کر آنا ہے، تب ضمیر استفہامی رہے گا، ورنہ پھر وہ حرف استفہام ہو جائے گا۔ اب آگے دیکھتے ہیں ضمیر کی چوتھی قسم کیا ہے؟ ضمیر اشاری ہو گیا، وہ ضمیر جو کسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بولی جائے، جیسے وہ، اس وغیرہ۔ اس کے بعد ضمیر تنقیری کیا ہے؟ وہ ضمیر جو کسی غیر موجود چیز کے لیے بولا جائے، جیسے کوئی، کچھ وغیرہ، یعنی جو چیز تمہارے وہاں موجود نہیں ہو اور اس کے بارے میں تم بات کر رہے ہو، وہ ضمیر تنقیری ہو جائے گا۔ تو ابھی تک کیسا لگا آپ کا ویڈیو؟ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ کوئی رائے دینا چاہتے ہیں آپ تو ضرور بتائیں، ضرور رائے دیجیے، آپ کے لیے کمنٹ باکس کھلا ہوا ہے۔ اور ویڈیو کو ہم لائک نہیں کیا ہوا ہے تو لائک کر دیجیے، ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو آپ سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو ابھی تک ہم نے دیکھا کلمہ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، کلمہ کی 5 قسمیں ہوتی ہیں، کون کون سی ہوتی ہیں؟ تو ہم نے دیکھا کہ کلمہ کی 5 قسموں میں اسم ہوتا ہے، فعل، صفت، اسم، فعل، حرف، صفت، تمیز، ضمیر اور ہوتی ہے، اسم، فعل، حرف، اس کے بعد صفت ہو گیا اور پھر ضمیر ہو گیا۔ پھر ہم نے کیا دیکھا کہ ہم نے دیکھا اسم کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، اسم کی پھر کیا ہم نے دیکھا کہ اسم کی 5 قسمیں ہوتی ہیں، اسم معرفہ، اسم خاص یا معرفہ، اسم عام یا نکرہ، اسم جمع، اسم مادہ اور اسم کیفیت۔ پھر اسم معرفہ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ 6 قسمیں ہوتی ہیں۔ کون کون سی ہوتی ہیں؟ علم اور عرف، لقب، خطاب، تخلص اور پھر کنیت دیکھا۔ اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا؟ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ضمیر کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، ضمیر اس کی کیا ہم نے دیکھا تھا۔ پھر فعل کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، فعل کی کل ملا کر 6 قسمیں ہوتی ہیں، فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل، فعل مضارع اور پھر فعل نہیں ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا؟ اس کے بعد حرف کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ حرف کی 8 قسمیں ہوتی ہیں۔ ہم نے کیا دیکھا؟ حرف کی 8 قسمیں ہوتی ہیں۔ کون کون سی؟ حرف جار، حرف عطف، حرف فجائیہ، حرف ندا، حرف استفہام، حرف شرط اور پھر حرف سبب یا پھر حرف علت یا پھر حرف استثناء۔ اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا؟ صفت کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ تو صفت کی کتنی قسمیں بتائی تھیں آپ کو؟ صفت کی
5 قسمیں ہوتی ہیں. کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 5 قسمیں ہوتی ہیں. صفت ذاتی، صفت نسبتی، صفت تعدادی یا عددی، صفت مقداری اور پھر صفت اشاری. اس کے بعد پھر ہم نے کیا دیکھا؟ ضمیر کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں. ضمیر کی قسموں میں سے ہم نے یہ دیکھا کہ ضمیر کی 5 قسمیں ہوتی ہیں. کون کون سی؟ ضمیر شخصی، ضمیر موصولہ، ضمیر استفہامی، ضمیر اشاری اور ضمیر تنقیری. اب آگے دیکھتے ہیں. یہاں تک ہم نے کلمہ کی سبھی قسموں کو ختم کر لیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں جنس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں. جنس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے مذکر اور دوسرا ہوتا ہے مؤنث. مذکر کس کو بولتے ہیں اور مؤنث کس کو بولتے ہیں؟ وہ اسم جو نر کے لیے بولا جائے اسے مذکر کہتے ہیں، جیسے لڑکا ہو گیا، مرغا ہو گیا، شیر ہو گیا وغیرہ. اور مؤنث جو اسم مادہ کے لیے بولا جائے اسے مؤنث کہتے ہیں، جیسے لڑکی، مرغی، شیرنی وغیرہ. یہ سب تو آپ جان ہی رہے ہوں گے. اب ایک چیز تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ مذکر اور مؤنث کچھ چیزوں کے جو کہ کلاس 10 کے لیے اور لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ثابت ہونے والا ہے. کچھ چیزیں ہیں جو یہ جو بنایا گیا ہے، یہ کلاس 10 یہ جو یہاں سے شروع ہوا ہے، جنس کی کتنی قسمیں ہوتی ہے، یہ کلاس 10 کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہوگا اور باقی کلاسز کے لیے بھی ہونے والا ہے. لیکن یہ جو اگزامپل دیا ہوا ہے یہ پرانے پیپر سے لیا گیا ہے، جو ان کا پریویس ایئر کویشچن پیپر تھا، اسی سے یہ سب چیزیں اگزامپل لی ہوئی ہیں. تو یہ کلاس 10 والے بچے دھیان سے دیکھیں گے. مذکور، مذکر اور مؤنث، اس کو تذکیر اور تانیث بھی بولتے ہیں. کیا کیا بولتے ہیں؟ اس کو تذکیر بھی بولتے ہیں اور تانیث بھی بولتے ہیں. اب دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے. استاد مذکر ہے، اس کی مؤنث کیا ہوگی؟ استانی. شاعر مذکر ہے، شاعرہ. غلام مذکر ہے، غلام کے مؤنث کیا ہوگی؟ بندی. فقیر، فقیری. مرد، عورت یا پھر زن ہوگا. حاجی، حجن. پدر، مادر. بھائی، بہن. شیر، شیرنی. معلم، معلمہ. اس کے بعد یہ ہو گیا آپ کا یہ پریویس ایئر کلاس 10 کے پیپر سے لیا گیا تھا. اس کو 10th والے بچے دھیان سے دیکھ لیں گے. اب اس کے بعد دیکھیں تعداد کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 2 قسمیں ہوتی ہیں، واحد اور جمع. واحد، ایک عدد کو واحد کہتے ہیں. جمع، ایک سے زیادہ عدد کو، یعنی کوئی بھی ایک چیز ہو تو اس کو واحد کہیں گے. 2 چیز اگر آ جائے گی تو پھر وہ جمع ہو جائے گی، یا 10 چیز آ جائے گی یا 10,000 چیز آ جائے گی، سب کے سب جمع ہوں گی، لیکن واحد صرف ایک رہے گا. اس کی دیکھ لیتے ہیں اگزامپل. واحد امر، واحد امور جمع ہے. امیر واحد عمرہ جمع ہے. غریب واحد غربہ جمع ہے. طبیب واحد اطبہ جمع ہے. اسم واحد اسما جمع ہے. شجر واحد اشجار جمع ہے. عیب واحد عیوب جمع ہے. دلیل واحد ہے دلائل جمع ہے. خلیفہ واحد خلفہ جمع ہے. مدرسہ واحد مدارس جمع ہے. اس کے بعد جسم واحد اجسام جمع ہے. ادب واحد آداب جمع ہے. نبی واحد انبیاء جمع ہے. سبب واحد اسباب جمع ہے. خادم واحد خدام جمع ہے. حاجی واحد حجاج جمع ہے. مسجد واحد مساجد جمع ہے. قول واحد اقوال جمع ہے. خبر واحد اخبار جمع ہے. اور غرض واحد اغراض جمع ہے. حکم واحد احکام جمع ہے. اور طرف واحد ہے اطراف جمع ہے. فعل واحد افعال جمع ہے. شعر واحد اشعار جمع ہے. جرم واحد جرائم جمع ہے. ضلع واحد اضلاع جمع ہے. نور واحد انوار جمع ہے. قانون واحد قوانین جمع ہے. دیوان واحد دوائین جمع ہے. صنف واحد اصناف جمع ہے. قلب واحد قلوب جمع ہے. فقیر واحد فقرہ جمع ہے. مکتب واحد مکاتب جمع ہے. قبر واحد قبور جمع ہے. خیال واحد خیالات جمع ہے. طفل واحد اطفال جمع ہے. رکن واحد ارکان جمع ہے. علم واحد علوم جمع ہے. فوج واحد افواج جمع ہے. تاریخ واحد تواریخ جمع ہے. ہم اس کے بعد فلق واحد افلاق جمع ہے. تدبیر واحد تدابیر جمع ہے. عام واحد عوام جمع ہے. خط واحد خطوط جمع ہے. استاد واحد اساتذہ جمع ہے. شیطان واحد شیاطین جمع ہے. تصنیف واحد اور تصانیف جمع ہے. یہ ہو گیا آپ کے واحد جمع. یہ پریویس ایئر کلاس 10 کے پیپر سے پورا لیا گیا واحد جمع. اور پھر وہ جنس کی جو قسمیں تھی وہ مذکر اور مؤنث. اب دیکھ لیتے ہیں متضاد. متضاد جن الفاظ کے معنی ایک دوسرے کے ضد ہوں متضاد کہلاتے ہیں. یعنی آپ نے ایک ورڈ پڑھا ہوگا، یعنی جو الٹا ہو، اپوزٹ ورڈ، ٹھیک ہے، اسی کو کیا بولیں گے؟ وہ متضاد الفاظ کہلاتے ہیں. جیسے آزادی اور غلامی. اب اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. آزادی، غلامی. ارض، سما. عرش، فرش. زن، شوہر. سفید، سیاہ. جاہل، عالم. جدید، قدیم. حلال، حرام. عزت، ذلت. خاص، عام.
دنیا آخرت، گل خار، غلط صحیح، محبت نفرت، شب روز، انکار اقرار، آرام تکلیف، اصل نقل، لال ہرا، خرید فروخت۔ یہ ہو گیا آپ کا متضاد الفاظ، ٹھیک ہے، الٹا جس کو بولتے ہیں۔ اب مترادف اور متضاد میں تھوڑا سا فرق ہے۔ متضاد یعنی الٹا ہوتا ہے، مترادف کیا ہوتا ہے؟ مترادف ایک ہی لفظ کے کئی معنی، کئی لفظ ہوں تو وہ کیا ہو جائے گا؟ مترادف ہو جائے گا۔ جیسے اندھیرا، ظلمت، تاریکی، سیاہی، سب کے معنی اندھیرا ہوگا۔ زندگی، زیشت، حیات، سب کے معنی کیا ہو جائے گا؟ زندگی ہو جائے گا۔ امیر، غنی بھی ہو جائے گا، دولت مند ہو جائے گا، اور مالدار، سب کے معنی امیر ہو گیا۔ پیڑ کیا ہے؟ درخت بھی ہوتا ہے اور شجر بھی ہوتا ہے۔ دکھ کیا ہے؟ درد، رنج، تکلیف۔ مرنا، وفات، موت، انتقال، سب کے معنی ایک ہی ہو رہے ہیں، یعنی مرنا تو مرنا بھی ہوگا، وفات میز بھی ہوتی ہے موت، اور موت میز بھی ہوتی ہے موت، انتقال میز بھی ہوتا ہے مرنا۔ اب اس کے بعد حروف شمسی اور حروف قمری کو دیکھ لیتے ہیں۔ حروف شمسی وہ حروف جن میں پہلے الف آتے ہیں مگر اس وقت لام کا تلفظ نہیں کیا جاتا، یعنی جو پہلے الف آتے ہیں حروف شمسی میں اور لام نہیں پڑھا جاتا ہے، اور لام کے بعد حرف مشدد ہوتا ہے۔ ابھی مشدد پڑھ کر آئے ہوئے ہو آپ کہ تشبیہ والے جس پر تشدید رہتی ہے اسے مشدد کہتے ہیں، اور اس کو 2 بار پڑھا جاتا ہے۔ یہ سب آپ پڑھ کر آئے ہوئے ہیں ابھی ابھی۔ تو جیسے والصلاۃ والنہار والصوم، یہ ہو گیا حروف شمسی۔ اگر حروف شمسی حروف قمری ابھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو، آگے دیکھتے رہیے، ابھی اور ڈیٹیل پہ آپ کو مل جائے گا یہ۔ اس کے بعد حروف شمسی وہ حروف ہیں جن میں پہلے الف آتے ہیں مگر اس وقت لام کا تلفظ نہیں ہوتا ہے اور لام کے بعد کا حرف مشدد ہوتا ہے، جیسے والصلاۃ والنہار والصوم۔ مندرجہ ذیل حروف کتنے ہیں؟ 14 حروف شمسی ہیں۔ اب دیکھو حروف شمسی کو پتہ کیسے کرو گے؟ جیسے کوئی حروف ہے وہ تشدید ہے اور اس سے پہلے الف لام آ رہا ہے، جیسے تے ہو گیا، سے، دال، زال، رے، زے، سین، شین، صاد، زواد، تو، زو، لام، نو، یہ سب پر تشدید ہے اور اس سے پہلے الف لام لکھا ہوا ہے۔ جیسے سواد ہے، سواد پر دیکھیے یہاں پر تشدید ہے اور اس سے پہلے الف لام لکھا ہوا ہے۔ تو اب آپ کو کیا کہنا ہے کہ سواد حروف شمسی ہے، اس میں آپ کو لام کو نہیں پڑھنا ہے، تو آپ اس کو کیا پڑھیں گے؟ والصلاۃ۔ ابھی نو دیکھو، نو یہاں پر ہے، نو یہاں پر تشدید لگا ہوا ہے، اس سے پہلے الف لام لکھا ہوا ہے، تو آپ کیا پڑھیں گے؟ لام کو نہیں پڑھیں گے۔ النہار، یہاں پر سواد ہے، والصوم۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ کتنے ہیں حروف شمسی؟ 14 ہیں، اور حروف قمری بھی 14 ہیں۔ حروف قمری وہ حروف قمری وہ حرف جن سے پہلے الف لام آتے ہیں اور اس وقت لام کا تلفظ ہوتا ہے، جیسے القمر، عبد الجلیل، اور یہ بھی 14 ہوتے ہیں۔ اب اس میں دیکھ لیتے ہیں، الف، بے، جیم، ہے، خے، عین، غین، فے، بڑا قاف، کاف، میم، حمزہ، یہ اور ہے۔ اب اس میں کیا ہے؟ یہاں پر دیکھ لیجئے، بڑا قاف کہاں ہے؟ بڑا قاف یہ القمر، ٹھیک ہے، القمر پر تشدید رہے گی اور اس میں ال پڑھا جائے گا۔ عبد الجلیل، جلیل جیم پر، جیم یہاں پر دیکھیے کہیں ہے، جیم یہاں پر، ہاں جیم ہے، یہاں پر جیم آیا ہوا ہے۔ اب اس کے پہلے الف لام آیا ہوا ہے تو لام کو ہم پڑھیں گے۔ حروف شمسی اور حروف قمری یہی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ حروف قمری جس حروف میں ال پڑھا جاتا ہے اسے حروف قمری کہتے ہیں۔ جس حروف میں ال پڑھا جاتا ہے اسے حروف قمری کہتے ہیں۔ ایک دم آسان زبان میں آپ دیکھ لیجئے، جس حروف میں ال پڑھا جاتا ہے اسے حروف قمری کہتے ہیں، جیسے القمر، عبد الجلیل، عبد الکلام، عبد الکریم وغیرہ۔ اور حروف شمسی جس حروف میں ال نہیں پڑھا جاتا اسے حروف شمسی کہتے ہیں، جیسے نور الدین، بلال الدین، عماد الدین۔ سب کیا ہو جائے گا؟ اچھا، بلال الدین میں لام پڑھا گیا ہے، ٹھیک ہے، بلال الدین میں لام پڑھا گیا، بلال الدین نہیں رہے گا، نور الدین اور عماد الدین، یہ حروف شمسی۔ ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو ضرور کر دیجیے۔ آگے دیکھتے ہیں، سابقہ اور لاحقہ۔ سابقہ اور لاحقہ جن الفاظ کو، ہاں جلد ہی ویڈیو ختم ہوگی، اب یہ لاسٹ ٹاپک ہی چل رہا ہے آپ کا، جلد ہی ویڈیو آپ کی ختم ہونے والی ہے اور یہ گرامر آپ کا پوری طریقے سے اردو قواعد کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اگر اس سے بھی زیادہ ڈیپلی، اس سے بھی زیادہ آپ ڈیپ میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ایک سیریز اور شروع ہونے والی ہے جلد ہی اردو ٹی جی ٹی مشن کے لیے۔ اردو ٹی جی ٹی مشن ایک چل رہا ہے آپ کا، اردو ٹی جی ٹی مشن 2026، اس میں آپ کو لٹریچر کرائی جا رہی ہے اور اسی میں آپ کو اردو ٹی جی ٹی، اردو گرامر ٹی جی ٹی، اردو قواعد ٹی جی ٹی مشن چلنے والا ہے جلد ہی۔ آپ کو اس سے زیادہ ڈیپلی قواعد دیکھنے کو ملے گی۔ ابھی تک جتنا بھی قواعد آپ پڑھ لیے ہیں، ابھی 12th تک یا بی اے یا پھر ٹی جی ٹی بیسک کے لیے جو ٹی جی ٹی کی تیاری کر رہے ہیں وہ جان ہی رہے ہوں گے، یہ سب ان کے لیے بیسک ہے۔ تو 12 کلاس 12th کے لیے آپ کے لیے اتنا
گرامر کافی ہے۔ آپ یہ لاسٹ ٹاپک چل رہا ہے سابقہ اور لاحقہ، اس کو پڑھ لیجئے، اس کے بعد آپ کی یہ ویڈیو یہیں پر ختم کر دیں گے۔ جن کے الفاظ کو سابقہ اور لاحقہ کس کو کہتے ہیں؟ جن الفاظ کو ایک دوسرے سے جوڑ کر بنایا جاتا ہے اسے سابقہ اور لاحقہ کہتے ہیں۔ سابقہ کس کا کون سے جب کیا ہوتا ہے؟ سابقہ جب کوئی لفظ دوسرے سے شروع میں جڑتا ہے اسے سابقہ کہتے ہیں، اور جب کوئی لفظ بعد میں جڑتا ہے اسے لاحقہ کہتے ہیں۔ یعنی جوڑ کر جب کوئی لفظ پہلے جڑ جائے گا اسے سابقہ کہیں گے، جو کوئی لفظ بعد میں جڑتا ہے اس کو لاحقہ کہتے ہیں۔ اب دیکھ لیتے ہیں سابقہ۔ سابقہ کو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں، جیسے نہ ہو گیا، ایک لفظ ہے نہ، یہ پہلے جڑے گا، جیسے نا امید، نا مراد، ناممکن، نادان، نامعلوم۔ ہم کیا ہو گیا؟ ہم سفر، ہم وطن، ہم نام، ہم جماعت۔ با کیا ہو گیا؟ با ادب، با تمیز، با نصیب، با محاورہ، با خیر، خوش نصیب، خوش مزاج، خوشحال، خوشبو، خوش اخلاق۔ بد ہو گیا؟ بد نصیب، بد چلن، بد صورت، بدبو۔ بے ہو گیا؟ بے شرم، بے غیرت، بے پردہ، بے ضمیر، بے وفا، بے حیا۔ پر ہو گیا؟ پر درد، پر سوز، پر زور۔ اہل ہو گیا؟ اہل دل، اہل زبان، اہل قلم، اہل محفل۔ ان ہو گیا؟ ان پڑھ، ان بن، انمول۔ زیر ہو گیا؟ زیر لب، زیر نظر، زیر دیوار۔ پیش ہو گیا؟ پیشکش، پیش خیمہ، پیش خدمت۔ سر ہو گیا؟ سرپرست، سر بازار، سر بلند۔ صاحب ہو گیا؟ صاحب عزت، صاحب دولت، صاحب اولاد، صاحب محفل۔ لا ہو گیا؟ لا مکان، لا زوال، لا چار، لا علاج۔ یک ہو گیا؟ یک نظر، یک جان، ایک دل، ایک رنگ۔ اب دیکھتے ہیں لاحقہ کسے کہتے ہیں۔ آباد، جیسے لاحقہ بعد میں جڑے گا، لاحقہ میں لفظ بعد میں جڑتا ہے، جیسے آباد ہو گیا۔ الہ آباد، فیض آباد، اکبر آباد، جعفر آباد۔ آمیز، غم آمیز، مسرت آمیز، اثر آمیز۔ گڑھ، علی گڑھ، اعظم گڑھ۔ باز، دغا باز، کبوتر باز، آتش باز۔ بان، فعل بان، باغ بان، پاش بان، میز بان۔ پرور، بندہ پرور، علم پرور۔ تر، خوب تر، چشم تر، زیادہ تر، کم تر۔ دار، کرایہ دار، جاندار، عزت دار۔ انداز، تیر انداز، نظر انداز، خلل انداز۔ بر، نامہ بر، دل بر۔ خانہ، قید خانہ، نعمت خانہ، باورچی خانہ، غسل خانہ۔ کار، بدکار، سرکار، فنکار۔ گاہ، عیدگاہ، سجدہ گاہ، قیام گاہ۔ خیز، تعجب خیز، عزت خیز۔ ور، نامور، طاقتور، دانشور۔ مند، درد مند، عقل مند، احسان مند اور فائدہ مند۔ یہ ہوگی آپ کی اردو گرامر یا اردو قواعد پوری کمپلیٹ کرا دی گئی ہے۔ ایک بار ریویژن کر لے رہے ہیں، اس کے بعد آپ سے کچھ باتیں کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد یہ ویڈیو کو ختم کر رہے ہیں۔ ایک بار اور دوہرا لے رہے ہیں آپ کے لیے کہ ابھی تک ہم نے کیا پڑھا ہوا ہے یہاں پر۔ اگر چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو کر دیجئے۔ ایسے ہی آپ کو میراتھن ویڈیو یا اور چیزوں کی تیاری آپ کو بالکل فری یہاں سے کرائی جا رہی ہے، بالکل فری۔ آپ سے ایک پیسہ بھی نہیں لیا جا رہا ہے، نہ کو پیڈ کلاسز آپ کو ریفر کیا جا رہا ہے۔ یہاں اس چینل کی جانب سے آپ کو ہر چیز کی تیاری، اگر آپ چاہتے ہیں کسی اور چیز کی تیاری کرائی جائے تو آپ اس کا سلیبس ہمیں بھیج دیجیے یا پھر کمنٹ باکس میں نام لکھ دیجیے، آپ کا سلیبس ضرور دیکھ لیا جائے گا۔ ایک بار دوہرا کر اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا حروف تہجی۔ حروف تہجی ہمارے منہ سے جو آواز نکلتی ہے، آواز کو ظاہر کرنے والے نشان کو حرف کہتے ہیں، اور حروف ایک سے زیادہ حرف رہیں گے تو اس کو حروف کہیں گے۔ اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا؟ حروف تہجی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہجے کرنا ہوتے ہیں۔ حروف تہجی کی کتنے اقسام ہوتے ہیں؟ 2 اقسام ہوتے ہیں، حروف مفرد اور حروف مرکب۔ حروف مفرد کی کتنی تعداد ہوتی ہے؟ حروف مفرد کی 37 ہوتی ہے، اور حروف مرکب کتنے ہوتے ہیں؟ 5 ہوتے ہیں۔ اب حروف تہجی کل یا تو 52 ہوں گے، یا تو 50 ہوں گے، یا پھر 51 ہوں گے۔ اور حروف مفرد کیا دیکھیں؟ حروف مفرد کی کل تعداد 37 ہوتی ہے، یہ آپ کا حروف مفرد دیا ہوا ہے۔ حروف مرکب آ، با، پھا، تھا، جا، یہ جو ہے۔ حروف منقوط یعنی جس پر نقطہ ہو اسے حروف منقوط کہتے ہیں۔ حروف غیر منقوط یعنی جس پر نقطہ نہ ہو۔ حروف معاہدہ جس پر ایک نقطہ ہو۔ حروف مثنات جس پر 2 نقطہ ہو۔ حروف مسلح یعنی جس پر 3 نقطہ ہو۔ حروف فوقانی جس کے اوپر نقطہ ہو۔ حروف تحتانی جس کے نیچے نقطہ ہو۔ اس کے بعد کیا دیکھا؟ حروف علت، وہ تلفظ، وہ حروف جو ہر تلفظ میں تقریباً ہر حرف کے اندر آتے ہیں، ہر حروف کے اندر آتے ہیں، جیسے الف، واو، یہ تینوں ہر چیز کے اندر آئیں گے۔ اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا؟ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ خالص عربی حروف کتنے ہیں؟ 10 ہیں۔
اس کے بعد کیا دیکھا فارسی حروف کتنے ہیں خالص پجزگ یا ٹرک بتائی گئی تھی آپ کو 4 ہیں. خالص ہندی حروف کیا ہیں 17 ہیں. اس کے بعد خالص عربی اور فارسی دونوں زبان میں استعمال ہونے والے حروف دال ر خ عین ہیں. فارسی اور ہندی دونوں زبان میں استعمال ہونے والے حروف پے چے غاف ہیں. اس کے بعد الف کی 2 قسمیں ہوتی ہیں الف ممدودہ الف مقصودہ. الف ممدودہ وہ الف جو کھینچ کر پڑھی جاتی ہے جیسے عام ہو گیا. الف مقصودہ جو کھینچ کر نہیں پڑھی جاتی ہے جیسے انبیاء ہو گیا. اس کے بعد نون کی 2 قسمیں ہوتی ہیں نون ظاہرہ نون غنہ. نون ظاہرہ جو لکھا جائے اور پڑھا جائے جیسے جان کان شان مکان. نون غنہ جو لکھا جائے لیکن ناک میں پڑھا جائے جیسے کہاں جہاں وہاں. اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا اس کے بعد دیکھا واو کی 3 قسمیں ہوتی ہیں واو معروف واو مجہول واو مدولہ. واو معروف کس کو کہتے ہیں جو واو کے پہلے پیش ہو اور اسے کھینچ کر پڑھا جائے جیسے نور خوب خون وغیرہ. واو مجہول جس کے پہلے پیش ہو لیکن کھینچ کر نہ پڑھا جائے جیسے زور شور. واو مدولہ جو لکھا جائے لیکن پڑھا نہ جائے جیسے خواب خواہش. اس کے بعد کیا دیکھا ہا دیکھا. ہائے کے 2 قسمیں ہوتی ہیں ہائے ملفوظی ہائے مختفی. ہائے ملفوظی وہ جو تلفظ میں آتی ہے جیسے کوہ راہ سیاہ. ہائے مختفی جو لکھی جاتی ہے لیکن نہیں پڑھی جاتی ہے جیسے پروانہ سلطانہ. یا کی 2 قسمیں ہوتی ہیں یا معروف یا مجہول. یا معروف جو یا خوب کھینچ کر پڑھی جاتی ہے جیسے وزیر اسیر امیر. وائے مجہول جو یا کھینچ کر نہیں پڑھی جاتی ہے جیسے شیر دلیر. اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا اعراب دیکھا. لفظ اعراب کے لغوی معنی ہوتی ہیں گھوڑا دوڑانا یا تیز کرنا. چونکہ اعراب کو حرف سکنات بھی کہتے ہیں. اعراب 8 ہوتے ہیں فتحہ ہوتا ہے کسرہ ضمہ سکون تشدید تنوین وقف اور مد. پھر اس کے بعد کیا دیکھا فتحہ کو کیا دیکھا فتحہ کو زبر بھی کہتے ہیں اور جس پر فتحہ لگا ہوتا ہے اس کو مفتوح کہتے ہیں. کسرہ کو زیر بھی کہتے ہیں اور جس پر کسرہ لگا رہتا ہے اس کو مکسورہ کہتے ہیں. ضمہ کو پیش بھی کہتے ہیں جس پر ضمہ لگا رہتا ہے اسے مضموم کہتے ہیں. سکون کو جزم بھی کہتے ہیں اور جس پر جزم لگی رہتی ہے اس کو مجزوم کہتے ہیں. تشدید کیا ہوتی ہے ایک 3 ایسے اللہ جو لکھا جاتا ہے اوپر 3 لگا رہتا ہے ترشول کی طرح ہوتا ہے اور جس حرف پر تشدید لگی رہتی ہے اس کو مشدد کہتے ہیں جیسے اللہ امی. تنوین کس کو کہتے ہیں تنوین کی علامت 2 زبر ہوتی ہے 2 زیر بھی ہو سکتی ہے 2 پیش بھی ہو سکتی ہے اور 2 زیر اور 2 پیش بھی ہو سکتی ہے. اس کے بعد کیا دیکھیں ہم وقف دیکھے حرف ساکن کے بعد اعراب نہ ہو تو اس کو وقف کہتے ہیں جیسے درد ہو گیا سرد ہو گیا. سین رے پر اعراب ہے لیکن دال پر نہیں ہے. مد کیا ہو گیا مد کی علامت ہے عالی مدہ ہے اس کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے آدمی آلسی ہو گیا. اس کے بعد کیا دیکھا حروف تہجی مخرج کس کو بولتے ہیں ہمارے جو حروف تہجی کو منہ سے بولنے کے 4 مقام ہوتے ہیں. ہماری زبان کو ہمارے بات کو پیش کرنے کے لیے 4 مقام ہوتے ہیں حروف حلقی حروف خنقی حروف اشنانی اور حروف شفوی. حروف حلقی کیا دیکھیے جو حروف حلق سے بولے جائے جیسے ہ خ عین غین بڑا کاف قاف گاف ہے. حروف خنقی کیا ہو گئے جو تالو سے بولے جائے جیسے جیم چ ز شین صاد زو. اس کے بعد حرف اشنانی کیا ہو گیا سین نون مس ہوتا ہے عربی میں دانت جو چیز دانت سے بولی جائے جیسے تے سے دال سین سواد. تو حروف شفوی وہ جو لب سے نکلتے ہیں جیسے بے پے فے میم واو. اس کے بعد کیا دیکھا اس کے بعد ہم نے دیکھا علم بیان جو ایک بات کو ہم کتنی طرح سے بول سکتے ہیں علم بیان ہمیں وہی سکھاتا ہے. اس کے کتنے اقسام ہوتے ہیں 4 ہوتے ہیں تشبیہ استعارہ مجاز مرسل کنایا. تشبیہ کے 5 ارکان ہوتے ہیں تشبیہ مشبہ مشببہ حرف تشبیہ وجہ تشبیہ اور غرض تشبیہ. تشبیہ کس کو کہتے ہیں کسی چیز کو اعلیٰ چیز سے مثال دی جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں. اب مشبہ کیا ہو گیا جس چیز کی تشبیہ دی جاتی ہے اسے مشبہ کہتے ہیں. جس چیز کو تشبیہ دی جاتی ہے اسے مشببہ کہتے ہیں. جس تشبیہ دینے کے لیے جس حرف کا استعمال کیا جاتا ہے اسے حرف تشبیہ کہتے ہیں. اور وجہ تشبیہ کس لیے ہم تشبیہ دی جا رہے ہیں کیا وجہ ہے ہماری وہی وجہ تشبیہ اور کون سی غرض ہے ہماری وہ غرض تشبیہ ہو جائے گا. مثلا نازکی اس کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی. گلاب کس ہے اس میں لب کی تشبیہ دی جا رہی ہے لب مشبہ ہو گیا. گلاب کی پنکھڑی مشببہ ہو گیا اور حرف کیا ہو گیا سی ہو گیا. نازکی کیا ہوگی نازکی ہماری وجہ وہی وجہ دکھانی ہے اور غرض کیا ہے لبوں کی نزاکت کو ہم دکھانا چاہتے ہیں. اب اس کے بعد ہم نے دیکھا اشتعارہ کس کو بولتے ہیں. اشتعارہ جب کوئی چیز اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال ہو جیسے تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آشیاں اور بھی ہیں. مجاز مرسل اس میں لفظ کا استعمال حقیقی معنی کے بجائے کسی اور معنی میں ہوتا ہے. اس کے حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور رشتہ پایا جاتا ہے جیسے جب ہاتھ اس کے نبض پہ رکھا طبیب نے محسوس یہ ہوا کہ بدن میں لگی ہے. قنایا جس کو بولتے ہیں جب الفاظ میں حقیقی معنی کے علاوہ دوسرا معنی بھی ہو لیکن دوسرا معنی مراد لیا جائے جیسے تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا علم بدیع دیکھا. علم بدیع جس میں کلام کے لفظی اور معنی دونوں خوبیاں بیان ہوں. ثناء لفظی ثناء معنوی. لفظی کیا ہوتا ہے جو لفظ کے ذریعے ہمیں پتہ چل جاتا ہے اسے لفظی کہتے ہیں. معنوی جو معنی کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے اسے معنوی کہتے ہیں ثناء معنوی کہتے ہیں. ثناء لفظی کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں 5 قسمیں ہوتی ہیں. ثناء تجنیس صنعت استقاق صنعت تنسیق صفات صنعت سیاقۃ الاعداد اور اس کے بعد ثناء معنوی کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں. ثناء معنوی کی
हो जाएंगे। हाँ, सनाए मानवी की मुबालगा, सनात मुहमला मुहमला, उसके बाद सनात ईहाम, मरातुन नज़ीर, तालील, तजाहिल आरिफाना, तलमी, मुबालगा, और यहाँ पर मुहमला रहेगा। और वो ये जो पाँचवें नंबर पे जो रहेगी वो क्या रहेगा, वो यहाँ पर पाँचवें नंबर पर सनात सैकतुल आदाद हो गया, सनात मुहमला रहेगा, गैर मनकूता रहेगा। ठीक है, सनात गैर मनकूता रहेगा, सयाक़त गैर मनकूता रहेगा। और जो यहाँ पर रहेगा वो मुबालगा नहीं रहेगा, तज़ाद रहेगा। तज़ाद, सयाक़त सनात तज़ाद। तज़ाद मीन्स क्या होता है कि शेर में ऐसे लफ्ज़ लाना जो एक दूसरे के ज़िद में हो, वही तज़ाद होता है। यहाँ पर तज़ाद रहेगा, सिर्फ तज़ाद, हाँ, मुबालगा तज़ाद। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, सिफ़त तजनीस। तजनीस में हमने क्या देखा, शेर में जब एक ही लफ्ज़ दो बार आए और दोनों के मानी अलग अलग हों, जैसे जान दी दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। उसके बाद क्या देखा, इश्तिकाक, जब कलाम में दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ ऐसे आए जो एक ही लफ्ज़ से बने हों, जैसे दिल को उजड़ना सहल नहीं, दिल को उजड़ना सहल नहीं सही, बसना सहल नहीं जालिम, बस्ती बसाना खेल नहीं, बसते बसते बसती है। तलसीक सिफ़ात क्या हो गया, कलाम में ऐसे लफ्ज़ लगाना जिसके किसी शख्स के एक के बाद दीगर खूबियाँ बयान हो, जैसे खालिक ने दिए थे 4 फर्जंद, दाना, आकिल, ज़की और खिर्दमंद। उसके बाद क्या हमने देखा, सनात सयाक़तुल आदाद में वो सनात जिसमें शेर गिनती या आदत का नाम लेकर बयान कर रहा हो, जैसे 2 4 आ गए। उसके बाद क्या है, सनात मुहमला, वो सनात जिसमें शायर शेर में कोई नुक्तादार अल्फाज का इस्तेमाल करता है और किस जैसे नुक्तेदार अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करता है, वो सनात मुहमला हो गया। अब सनात मुहमला को एक चीज़ बता दें, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि सनात मुहमला क्या हो जाएगा, वो आपके सनाए लफ्ज़ी में ही आएगा, सनात मुहमला। अब उसके बाद जो शुरू हो रहा है, ये सनात ईहाम शुरू हो रहा है। इससे पहले सनात कौन थी, इससे पहले की सनात रहेगी, वो रहेगी, इससे पहले की सनात तज़ाद सनात रहेगी। तज़ाद मीन्स होता है एक दूसरे के ज़िद में, वो मुतज़ाद अल्फाज आप पढ़ चुके हैं, वही सनात तज़ाद रहेगी। और ये दूसरे नंबर पर रहेगी सनात ईहाम। सनात तज़ाद मीन्स होता है एक दूसरे की ज़िद में हो। सनात ईहाम में क्या देखा, शेर में ऐसे लफ्ज़ लाना, शेर में ऐसे लफ्ज़ लाना जिसके दो मानी हों, एक करीब की दूसरा बैद की, जैसे कल जो मस्जिद में जा फसा मोमिन, रात काटी खुदा खुदा करके। उसके बाद मिरातुन नज़ीर देखे, शेर में चंद ऐसे अल्फाज लाना जो आपस में मुनासिबत रखते हों, जैसे ये मौज परेशान खातिर को पैगाम लबे साहिल ने दिया है, दौरे वसाले बहर अभी तो दरिया में ही घबरा ही गया। हुस्न तालील, शेर में किसी चीज़ की ऐसी वजह बताई जाए जो हकीकत में उसकी वजह ना हो बल्कि कोई और वजह हो, जैसे प्यासी जो तीसरी पा खुदा तीन रात की साहिल पे सर पटकती थी मौजे फरात की। तो जाहिर आरिफाना, जानबूझकर अनजान बनना, इसमें सनम जैसे जानबूझकर अनजान बनता है, जैसे सनम तुम सुनते हैं तेरे भी कमर है, कहाँ है, किस तरफ है और किधर है। सनात तलमी, शेर में किसी मशहूर किस्से या किसी तारीखी मजहबी वाक़यात की तरफ इशारा करना तलमी होता है, जैसे इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख दर्द की दवा करे कोई। सनात मुबालगा, शेर में किसी बात का इतना बढ़ा चढ़ाकर बयान करना कि वो लगभग नामुमकिन हो, जैसे पानी था आग गर्मी रोज़े हिसाब थी, माही जो शेख मौज तक आए कबाब थी। उसके बाद क्या देखें हम कि उर्दू कवायद, लफ्ज़ किसको कहते हैं, लफ्ज़ की दो किस्में होती हैं, हमारे मुँह से जो आवाज़ निकलती है उसको लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ की दो किस्में होती हैं, मौज़ू या फिर कलमा या फिर मुहम्मल होता है। मौज़ू क्या होता है या फिर कलमा क्या होता है, मानीदार लफ्ज़ को कलमा या फिर मौज़ू कहते हैं। मुहम्मल जिसके मानी ना हो, जैसे वाला मुआफ़ी हो गया। कलमा की 5 किस्में होती है, इस्म, फ़ेल, हर्फ़, सिफ़त, ज़मीर। इस्म किसको कहते हैं, इस्म जिस जहाँ चीज़ का नाम हो उसे इस्म कहते हैं, जैसे हामिद, मेरठ, कुर्सी। उसके बाद हमने क्या देखा, फ़ेल जिससे काम का करना या होना पाया जाए। उसके बाद क्या देखा, हर्फ़ जिसके कोई तन्हा मानी ना हो, दूसरे के साथ मिलकर मानी पैदा कर रहा हो। सिफ़त क्या है, अच्छाई बुराई बयान कर रहा हो। इस्म की ज़मीर क्या है, इस्म के बदले बोला जा रहा हो। उसके बाद हमने क्या देखा, इस्म की 5 किस्में होती हैं, इस्म ख़ास या मारफ़ा, इस्म जमा, इस्म आम या नकरा और इस्म जमा, इस्म माद्दा, इस्म कैफ़ियत। इस्म ख़ास या मारफ़ा किसी ख़ास जगह का नाम हो, जैसे देहली, ताजमहल। इस्म आम या नकरा, जैसे कुर्सी, जहाज़। इस्म जमा, जो चीज़ मजमूआ को ज़ाहिर करे, जैसे काफ़िला, फ़ौज, जलसा। इस्म माद्दा, वो इसमें जिसमें कोई मादा ज़ाहिर हो, जैसे सोना, चांदी, पीतल वगैरह। इस्म कैफ़ियत, जो किसी की कैफ़ियत या हालत बयान कर रहा हो, जैसे खौफ, गर्मी, गुस्सा, रोशनी। उसके बाद इस्म ख़ास या मारफ़ा की भी 6 किस्में होती हैं, अलम, उर्फ़, लक़ब, ख़िताब, तख़ल्लुस और फिर कुनियत होता है। अलम, बच्चे की पैदाइश के वक़्त सरपरस्त की जानिब से जो नाम दिया जाता है उसको अलम कहते हैं। उर्फ़, जो नाम असल मायने की जगह मोहब्बत या हक़ारत की वजह से बोला जाए, जैसे कल्लू, गोलू, मोटू, पतलू। उसके बाद लक़ब क्या हो गया, जो किसी खूबी की वजह से मशहूर हो जाए, जैसे हज़रत मूसा का कलीमुल्लाह था, हज़रत ईसा
السلام کا ذبیح اللہ تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذبیح اللہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روح اللہ تھا، اور حضرت علی کا شیر خدا تھا۔ خطاب کیا ہو گیا؟ بادشاہ یا سرکار کی جانب سے ملنے والا اعزازی نام خطاب کہلاتا ہے، جیسے خان بہادر، پدم بھوشن، پدم شری۔ اس کے بعد کیا ہو گیا؟ تخلص کیا ہو گیا؟ شاعر اپنے شعر میں اپنا چھوٹا سا نام استعمال کرتا ہے، اس کا تخلص کہتے ہیں۔ کنیت کیا ہو گیا؟ جو نام کسی خاندانی رشتے کی وجہ سے فیمس ہو جائے اسے کنیت کہتے ہیں۔ اس کے بعد فعل کی 6 قسمیں ہوتی ہیں: فعل ماضی، فعل حال، مستقبل اور فعل مضارع، فعل امر، فعل نہیں۔ اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا؟ فعل وہ فعل ہے فعل ماضی جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے، فعل حال جو ہو رہا ہو، فعل مستقبل جو ہونے والا ہو، فعل مضارع جس میں حال اور مستقبل دونوں پایا جائے، جیسے میں آؤں گا تو ہو جائیں گے۔ فعل امر وہ فعل جس میں کام کرنے کا حکم دیا جائے، جیسے گیند لاؤ، نیچے بیٹھو۔ فعل نہیں جس میں کام کرنے سے روکا جائے، شور مت کرو، پھول مت توڑو۔ حرف کی 8 قسمیں ہوتی ہیں: حرف جار، حرف عطف، حرف فجائیہ، حرف ندا، حرف استفہام، حرف شرط، حرف علت یا سبب، حرف استثناء۔ حرف جار کس کو بولتے ہیں؟ وہ حرف جس کی مدد سے جملے بنتی ہیں، جیسے میں، سے، کو، تک وغیرہ۔ اس کے بعد حرف عطف دو کلموں، دو جملوں کو جوڑنے والا حرف عطف کہلاتا ہے، جیسے حامد اور احمد اسکول گئے۔ حرف فجائیہ وہ حرف جو رنج و غم، خوشی کے، تعجب وغیرہ سے، جذبات سے زبان سے نکل جائے، جیسے وہ ہے ماشاء اللہ وغیرہ۔ اس کے بعد حرف ندا جو کسی کو مخاطب کرنے کے لیے بولا جائے، جیسے او لڑکی، اے لڑکے۔ اس کے بعد حرف استفہام جو کوشچن پوچھنے کے لیے پوچھا جائے، بولا جائے، جیسے کیوں، کب، کیسے۔ حرف شرط وہ حرف ہے جس میں شرط ظاہر ہو، جیسے اگر تم محنت کرو گے تو تم پاس ہو جاؤ گے۔ حرف علت یا سبب دو جملوں کو جوڑنے کے درمیان سبب ظاہر کرے، جیسے چونکہ، کیونکہ، لہٰذا، اس لیے۔ اس کے بعد حرف استثناء وہ حرف جو الگ کرنے کے لیے بولا جائے، جیسے تمہارے علاوہ سب موجود تھے، وہ حاضر ہوتا مگر بیمار ہو جاتا۔ اس کے بعد صفت کی 5 قسمیں دیکھی ہیں ہم نے: صفت ذاتی، صفت نسبتی، صفت تعدادی، صفت مقداری اور صفت اشاری۔ اس کے بعد کیا دیکھا؟ صفت ذاتی میں وہ صفت جو کسی شخص کے اندرونی اچھائی یا برائی ظاہر کرے، جیسے حامد شرارتی ہے، احمد اچھا لڑکا ہے۔ صفت نسبتی وہ صفت جس میں تعلق یا نسبت کا اظہار ہو، جیسے میرٹھ سے میرٹھی، لکھنؤ سے لکھنؤ، یا دہلی سے دہلوی۔ اس کے بعد کیا دیکھا؟ صفت تعدادی یا صفت عددی وہ صفت جس سے کسی اسم کی تعداد ظاہر ہو، جیسے 4 مزدور، 5 روپیہ وغیرہ۔ اس کے بعد صفت مقداری وہ صفت جس سے کسی اسم کا مقدار یا وزن ظاہر ہو، جیسے 2 کلو چاول، 3 لیٹر تیل، 5 کلو آٹا۔ اس کے بعد صفت اشاری جو وہ صفت جس سے کسی موصوف کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے وہ بچہ بڑا خوبصورت ہے۔ اس کے بعد صفت کی 5 قسمیں ہوتی ہیں: صفت ضمیر، ضمیر کی 5 قسمیں ہوتی ہیں: ضمیر شخصی، ضمیر موصولہ، ضمیر استفہامی، ضمیر اشاری، ضمیر تنکیری۔ ضمیر شخصی کیا ہوتا ہے؟ وہ ضمیر جو جملوں کو ضمیر شخصی کیا ہوتا ہے؟ ضمیر موصولہ وہ ضمیر جو دو جملوں کو آپس میں جوڑنے کا کام کرتا ہے، جو کام کرتا ہے وہ داد پاتا ہے، جیسے ہو گیا اس میں جو اور کیا ہو جائے گا؟ اس میں جو ہو گیا یا پھر اور ہو جائے گا، تو وہ پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ ضمیر موصولہ ہو جائے گا۔ اب ضمیر شخصی ایک ہے وہ ضمیر جو کسی خاص شخص کے لیے بولا جائے، جیسے وہ، تم وغیرہ۔ اور ضمیر استفہامی وہ ضمیر جو سوال کرنے یا سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہو، جیسے کون، کہاں، کیسے۔ ضمیر اشاری وہ ضمیر جو کسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بولی جائے، جیسے وہ، یہ، وہ، ہے نا وغیرہ۔ اس کے بعد ضمیر تنقیری وہ ضمیر جو کسی غیر موجود چیز کے لیے بولا جائے، جیسے کوئی، کچھ وغیرہ۔ اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا؟ اس کے بعد جنس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں: مذکر اور مؤنث۔ مذکر جو لڑکوں کے لیے بولا جائے، مؤنث جو لڑکیوں کے لیے بولا جائے۔ اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ تعداد کی 2 قسمیں ہوتی ہیں: ایک واحد ہو گیا، ایک جمع ہو گیا۔ ایک عدد کو واحد کہتے ہیں، جمع کیا ہو گیا ایک سے زیادہ عدد رہیں گے تو پھر وہ جمع ہو جائے گا۔ یہ سب ہم نے جمع دیکھے۔ اس کے بعد متضاد الفاظ دیکھے جو ایک دوسرے کی ضد میں ہو، اسی جیسے آزادی ہو گیا، غلامی ہو گیا، رات ہو گئی، دن ہو گئی، ارض ہو گیا، سما ہو گیا، عرش ہو گیا، فرش ہو گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ متضاد الفاظ۔ مترادف الفاظ کیا ہو گئے؟ جیسے ایک الفاظ ہے اور الفاظ کے معنی بھی اسی کے سیم ہو، جیسے مرنا بھی، مرنا ڈیڈ ہونا ہے، ڈیتھ ہونا ہے، وفات، موت، انتقال، سب کے معنی مرنا ہی ہے۔ جیسے پیڑ ہو گیا، درخت میز بھی ہوتا ہے پیڑ، شجر میز بھی ہوتا ہے پیڑ۔ اس کے بعد حروف شمسی، حروف قمری ہو گیا۔ حروف شمسی میں وہ حرف جن میں پہلے الف آتے ہیں مگر اس وقت لام کا تلفظ نہیں کیا جاتا ہے، اور حروف قمری میں کیا جاتا ہے۔ اس کے 14 قسمیں 14 ہوتے ہیں، مندرجہ حروف شمسی 14 ہیں اور حروف قمری بھی 14 ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا؟ سابقہ اور لاحقہ دیکھا۔ سابقہ اور لاحقہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو لفظ جوڑ کر بنتے ہیں، جیسے سابقہ ہو گیا یہ شروعات میں ہی لفظ جڑتا ہے، اور لاحقہ لفظ جو ہوتا ہے وہ بعد میں جڑتا ہے، جیسے نا امید، نا ہو گیا، نا امید، نامراد، ناممکن، نادان، نامعلوم۔ اور اس کے بعد لاحقہ میں کیا ہو جائے گا؟ جیسے آباد، فیض آباد، اکبر آباد، آمیز گاؤں، آمیز مسرت، آمیز اثر، آمد گڑھ، علی گڑھ، اعظم گڑھ۔ یہ ہو گیا آپ کا۔ تو آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ آج کا یہ کلاس آپ کو کیسا لگا؟ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے کمنٹ کر کے، اور کچھ اپنی رائے پیش کرنا چاہتے ہیں
تو ضرور کمنٹ باکس میں اپنی رائے پیش کیجیے، اور ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا ہے تو لائک کر دیجیے، سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، شاد رہیے، آمد رہیے، خدا حافظ۔